रईस ग्रुप के ऊपरी फ्लोर पर वाक़या उसके प्राइवेट स्टडी का माहौल पुरसकून मगर बोझल था। बड़े बड़े शीशे के ग्लास वॉल के पीछे शहर की रोशनियां फैलती जा रही थीं। वो फिर से खड़ा था, पूरे कद के साथ, दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले। जिंदगी में कुछ भी हो जाए मगर दुनिया को अपनी खामोशी से काबू में किए हुए था। मेज़ पर रखा वही सुर्ख और स्याह बुके अभी तक पड़ा था, साथ वो कार्ड जिस पे मीनार का नाम और बुर्ज मीनार का वेन्यू दर्ज था। मुराद ने कार्ड उठाया, गुस्से और बेचैनी से उस पर दर्ज अल्फाज पढ़ते हुए पूछा, क्या सोच रहे हो रईस? मैं जाऊंगा, रईस ने जवाब दिया। तो वहाँ नहीं जाओगे? मुराद बिदक उठा। रईस पलटा नहीं, उसकी आंखें अब भी ग्लास वॉल के पार खला में जमी थीं। वो औरत नहीं, वो डायन है, वो जादूगरनी, वो खून चूसने वाली बला है। वो तुम्हारे हर जख्म में जहर बरती आई है। वो बहुत खतरनाक है। तुम्हें उसके खेल में कदम रखने की कोई ज़रूरत नहीं। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई और ये खामोशी काटने लगी। उसे तंग आकर मुराद उसकी जानिब बढ़ा। तुम चुप क्यों हो रईस? कुछ बोलो। वो झुंझलाया हुआ था। लम्हा भर को रईस के लब ज़रा से हिले, फिर वो धीरे धीरे बोला, आवाज़ इतनी मध्यम मगर वज़नी थी, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मुराद की आंखें सदमे से फैल गईं। वो लम्हा ऐसा था जैसे रईस ने कोई फैसला नहीं बल्कि ऐलान किया हो, एक ऐसा ऐलान जो पूरे शहर तक पहुंच गया हो। और जैसे ही ये अल्फाज फिज़ा में फैले, कहीं दूर बैठी मीनार मुस्कुरा दी, जैसे जानती हो वो आएगा। लेकिन रईस, वो लड़खड़ाए लहजे में बोला, वो तुम्हें अपने जाल में फांस लेगी। वो किसी भी हद तक जा सकती है, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। रईस ने आहिस्तगी से गर्दन मोड़ के उसे देखा। अगर हमें जानना है कि वो क्या करना चाह रही है तो उसके आसपास रहना ज़रूरी है। ये सुनते ही मुराद का दिमाग घुमा। फिर निकाह कर लो उससे, खबीस इंसान, वो चिढ़ कर कहता पलट गया। समझ नहीं आ रहा तुम्हें कि ये खतरनाक है? रईस के लबों पे एक तल्ख लकीर उभरी। ख़तरा तो वो लम्हा है जब हम अंधे रहते हैं। मीनार अंधेरों से खेलती है, मैं उसके सामने रोशनी बन के खड़ा होना चाहता हूँ। जाओ, ज़रूर जाओ, बल्कि शेरवानी पहन जाना, क्या पता तुम्हारे इंतज़ार में लहंगा पहन के बैठी हो। वो जल कुड़ कर कहता बाहर निकल गया। रईस ने गहरा सांस लिया और पलट कर ग्लास वॉल से बाहर देखा, जैसे खुद से कोई अहद बांध रहा हो। मुझे वो शिकार नहीं बनना जो आसानी से फंस जाए। कमरे में दोबारा खामोशी छा गई। सिर्फ शहर की रोशनियों की बाज़गश्त बाकी थी और रईस का फैसला पहाड़ की तरह अटल। अगर वो लौट आई थी तो वो भी अब बादशाह बन चुका था। बादशाह और मलका की इस जंग में कौन जीतेगा, ये फैसला वक्त पे छोड़ देते हैं। फलक खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर आसमान पे हल्के बादल तैर रहे थे। हवा में नमी और उदासी थी। कमरे के अंदर नीम अंधेरा। एक तरफ स्टडी टेबल पे बिखरे कागजात और खुली डायरी, दूसरी तरफ मेज़ पे रखा वही बुके और कार्ड जिस पे सुनहरी हरूफ में मीनार महराज का नाम जगमगा रहा था। उसने वो कार्ड उठाया, चंद लम्हे खामोशी से देखती रही। फिर उसके चेहरे पे एक अजीब सा खिंचाव आया, उंगलियां कांपने लगीं। अगले ही पल उसने कार्ड को मिट्टी में भींच डाला, जैसे उसे चीर के रख देना चाहती हो। उसकी सांसें तेज़ हो गईं, लब कँपाए, आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। वो रईस जिसने पूरी उम्र मीनार के नाम पे लुटा दी, वो रईस जो आज भी मीनार के नाम पे थम जाता था, और वो फजर जो मीनार की हमशक्ल थी। दो हमशक्ल। उसके होंठों से आहिस्ता आवाज़ निकली, एक जिससे वो कभी मोहब्बत करता था और दूसरी जिसके लिए वो सब कुछ कर सकता था। उसके दिल पे जैसे किसी ने दहकती सिल रख दी। आंखों में नमी और गुस्सा एक साथ उतरने लगे। वो उन औरतों के चुंगल से उसे कैसे निकालेगी? उनके सामने होते हुए वो फलक को भला क्यों देखेगा? वो औरत जिसने कई साल उस खानदान को हॉन्ट किया, जिसने हर एक को जख्म दिए, जिसने सबको अंधेरों में धकेल दिया, वो जिंदा थी और अब उसने अपने जिंदा होने का ऐलान कर दिया था। उसकी आंखों के सामने मीनार का वो मुस्कुराता चेहरा आया जो वीडियो नोट में सबको दावत दे रहा था। वो मुस्कुराहट फलक के लिए तंज थी, एक चुभता हुआ जहर। उसने पूरे ख़ानदान को बुलाया था। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि रईस इस वक्त कैसा महसूस कर रहा होगा। ये नाइंसाफ़ी है,
باہر آسمان کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ میرے پاس گنے چنے چند دن تھے۔ وہ کرسی پہ بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں میں کارڈ بھینچ کے گھٹنوں پہ ٹکا دیا، آنکھیں بند کی تو یوں لگا جیسے اندر سے جل رہی ہوں۔ اور اب وہ آ گئی۔ یہ تو غلط ہے اللہ جی۔ اس کا دل چیخ اٹھا۔ مینار کی واپسی اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ یہ صرف ایک عورت کی واپسی نہیں تھی، یہ پرانی یادوں، پرانے زخموں اور رئیس کے دل کے سب رازوں کی واپسی تھی۔ اگر رئیس کے پاس یہ دونوں عورتیں ہیں تو میں کہاں گڑی ہوں؟ یہ سوال ڈنک مار رہا تھا۔ اس کے اندر سلگتی ہوئی آگ بھڑکنے لگی۔ آنکھوں میں جلن، خوف، بے بسی اور غصہ سب کچھ ایک ساتھ تڑپ اٹھے۔ وہ دھیرے سے بڑبڑائی، مینار، تمہیں واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے کارڈ کو مزید زور سے مٹھی میں دبایا۔ کاغذ کی لکیریں اس کی ہتھیلی میں نقش ہو گئیں، جیسے کوئی داغ ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا ہو۔ فلک عالمگیر سلگ رہی تھی اندر ہی اندر، جیسے کسی نے اس کی روح کو دہکتے کوئلوں پہ رکھ دیا ہو۔ شام اپنے بال کھولے گہری ہونے لگی تو آسمان پہ بادلوں کی گرج اور بارش کی مسلسل جھڑی نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شہر کے شور سے ذرا ہٹ کر ایک پرسکون علاقے میں برج مینار اپنے سرمئی پتھروں کا ڈھانچہ لیے کھڑا تھا۔ اس کی اونچی اونچی کھڑکیاں، تیز زاویوں والی چھتیں اور بارش میں چمکتے پتھر کسی عام گھر کی نہیں، بلکہ ایک ایسی پناہ گاہ کی کہانی سناتے تھے جہاں صدیوں پرانے راز دفن ہوں۔ یہ عمارت بظاہر ایک محل تھی، مگر اس کی بناوٹ میں ایک عجیب سا خوف چھپا تھا۔ لمبی سیاہ گاڑیاں ایک کے بعد ایک آ کر محل کے آہنی گیٹ کے آگے رکنے لگیں۔ گیٹ کے دونوں جانب پرانے دیوار کے درخت ہوا کے ساتھ جھوم رہے تھے اور ان کی شاخوں کی سرسراہٹ ایسی محسوس ہوتی تھی جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ سب سے پہلی گاڑی رکی اور دروازہ کھلتے ہی وجاہت عالمگیر، ان کی بیوی اور ترنم بیگم باہر نکلے۔ ان کے ساتھ بشارت اور اس کی بیوی بھی تھے۔ اماں نے اپنے شال کو مضبوطی سے لپیٹا، ان کی آنکھوں میں ایک انجانہ خوف لہرایا۔ محل کے پتھروں میں چھپی پر اسراریت کو دیکھتے ہی ان کا دل لرز اٹھا۔ اس کے بعد فخر اور اس کی بیوی فاخرہ اترے۔ فخر نے اپنی گھڑی پر ایک سرد نگاہ ڈالی اور لہجے میں خفگی بھر کے گویا ہوا، یہ سب کچھ وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ مگر اس کی بیوی فاخرہ کی آنکھوں میں ایک تجسس تھا، جیسے وہ اس پر اسرار دعوت کے پس پردہ چھپے رازوں سے پردہ اٹھانا چاہتی ہو۔ ان کے ساتھ فلک بھی تھی جو بالکل خاموش تھی۔ وہ ایک موٹی اونی فراک پہنے، کندھوں پہ گرم سکارف ڈالے اور اونی ٹوپی اوڑھے ہوئے تھی۔ اس کی چھوٹی نوسپن روشنی میں چمک رہی تھی، مگر آنکھوں میں گہری تشویش اور بے چینی باسیہ تھی۔ وہ خاموشی سے قدم اٹھاتی محل کی جانب بڑھی۔ اس کا سفید لباس بارش کے دھندلکے میں ایک مدھم روشنی کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ تیسری گاڑی سے زرتاش اور احمد اورنگزیب نے قدم رنجہ فرمایا۔ زرتاش اور اورنگزیب صاحب دونوں ویل چیئر پہ تھے۔ اورنگزیب صاحب نے محل کو دیکھا اور ان کے اندر ایک ہی سوچ دوڑ گئی، یقیناً ڈائن کے محل کو بھی یوں ہی ہونا چاہیے، سرد، خالی اور خوفناک۔ اور پھر وہ گاڑی آئی جس کا سب کو انتظار تھا، فجر اور ولی۔ گاڑی رکی، ولی نے خود دروازہ کھولا۔ باہر بارش کی بوندیں جیسے ایک دم تیز ہو گئیں۔ فجر نے گاڑی سے قدم رکھا اور گردن اٹھا کے پورے محل کا جائزہ لیا۔ سرمئی پتھروں کا یہ مکان، یہی ہو سکتا تھا مینار کی پہچان۔ وہ آج پراڈا کے نفیس سوٹ میں تھی، گہرا نیلا سکرٹ، سلور بیلٹ کے ساتھ ایک نفیس بلاؤز اور اس پہ جیکٹ جس کے کالر پہ ٹیشو سے کڑھائی کا منفرد ڈیزائن بنا ہوا تھا۔ بارش میں اس کی جیکٹ کے کنارے جھلملائے اور یہ منظر ایسا لگا جیسے کوئی ملعون ملکہ اپنے حریف کے تخت پر چڑھائی کرنے آئی ہو۔ اس کی ہیزل آنکھیں یوں دہک رہی تھیں جیسے کسی طوفان کا پیغام دے رہی ہوں۔ باری باری ان سب کو اندر لے جایا گیا۔ جیسے ہی محل کے بڑے وزنی دروازے کھلے، اندر کی فضا نے سب کو گھیر لیا۔ ہال بہت وسیع تھا، اس کی بلند چھتیں تاریکی میں گم تھیں، دیواروں پہ نصب مشعلیں مدھم زرد اور سنہری روشنی بکھیر رہی تھیں جو دیواروں پر لمبی پر اسرار پرچھائیاں ڈال رہی تھیں۔ اونچی کھڑکیوں کے شیشوں پر بارش کا پانی مسلسل بہہ رہا تھا، جس کی ٹک ٹک اندر کی سنسناہٹ میں اضافہ کر رہی تھی۔
ہال کے بیچ میں ایک لمبا ڈائننگ ٹیبل سجا ہوا تھا جو فی الوقت خالی تھا، مگر اس کی ہموار سطح چمک رہی تھی۔ کھانے کے لوازمات بھی ایک جانب رکھے جا رہے تھے، روسٹ، سوپ، سلاد، مگر ان کی خوشبو بھی یوں لگتی تھی جیسے کسی پر اسرار پردے کے پیچھے دبی ہو۔ ہال کی فضا میں جانے کیوں ایک انجانی سردی سرایت کرتی جا رہی تھی۔ ہر ایک کو محسوس ہوا جیسے سانس بھاری ہو رہی ہو، جیسے کمرے کا درجہ حرارت اچانک گرتا جا رہا ہو۔ سامنے سیڑھیاں تھیں جن پہ سرخ قالین بچھا ہوا تھا جو اوپر کہیں گھومتی ہوئی اندھیرے میں غائب ہو رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اوپر سے کوئی دیکھ رہا ہو، کوئی چھپا ہوا وجود، مگر سامنے نہیں آ رہا۔ فلک اپنی اونی فراک اور سکارف میں ہال کے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے چراغ جل رہا ہو، مگر اندر سے وہ جل ہی رہی تھی۔ ضبط کر کے آئی تھی مگر دل میں طوفان تھا۔ زرتاش نے ویل چیئر کو گھما کر ہال کا جائزہ لیا۔ باقی سب میز کے گرد بیٹھتے محو گفتگو ہو چکے تھے۔ سب آ چکے تھے، پورا عالمگیر خاندان، اورنگزیب خاندان، سب موجود تھے، لیکن ایک عجیب خلا تھا۔ مینار ابھی تک غائب تھی جبکہ رئیس بھی نہیں آیا تھا، بس ان دونوں کی کمی تھی۔ ہال میں ہر کرسی پر بیٹھتے ہی یوں لگا جیسے ان سب پہ کوئی نظر رکھ رہا ہو۔ مشعلوں کی روشنی کے ساتھ پرچھائیاں دیواروں پہ حرکت کرنے لگیں، کھڑکیوں پہ بارش کا شور تیز ہو گیا۔ ہال میں موجود ہر ایک کے دل میں ایک ہی سوال تھا، یہ سب کچھ کیوں؟ سب خاندان والے اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھ چکے تھے، مگر نظریں بار بار سیڑھیوں کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ اور تبھی باہر دو گاڑیاں آگے پیچھے آ کے رکیں۔ پہلی گاڑی سے رئیس اترا، بھوری لیدر کی جیکٹ پہنے۔ ایک گارڈ نے فوراً آگے بڑھ کر اس پہ چھتری تانی۔ مراد دوسری جانب سے نکل آیا۔ وہ اب آگے بڑھ رہے تھے مگر گارڈز نے دروازے پر ہی روک لیا۔ معذرت سر، صرف فیملی ہی داخل ہو سکتی ہے۔ مراد نے نہایت بھونڈا منہ بنایا اور واپس پلٹ گیا۔ گارڈ وہیں رک گیا جبکہ رئیس داخل ہوا۔ بھوری جیکٹ کے کالر پر بارش کے قطرے جھلک رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے ہال میں قدم رکھا، خون کے رشتوں کی آنکھیں اس پہ جم گئیں، اور تبھی زینوں پہ قدموں کی چاپ گونج گئی۔ سیڑھیوں پر مینار دکھائی دی، بھورے سوٹ میں، بال اور بھی گھنگریالے لگ رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اتر رہی تھی، ایک ایک قدم سینت کر رکھتی۔ رئیس کے قدم جم گئے۔ وہ اوپر دیکھ رہا تھا، وہ نیچے ہال کے دوسرے کونے میں دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان برسوں کا حساب کھڑا تھا۔ رئیس وہیں جمع رہا جبکہ مینار دھیرے دھیرے سیڑھیاں اتر کر اس کی جانب بڑھی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتی اس پہ نگاہ ٹکائے اسی کی جانب جا رہی تھی۔ فاصلہ ابھی باقی تھا مگر اس لمحے قدموں کی ایک اور چاپ ابھری۔ فجر! وہ سر اٹھائے مضبوط قدموں کے ساتھ آگے بڑھتی دکھائی دی۔ پراڈا کا سوٹ، آنکھوں پہ چشمہ اور ہونٹوں پہ وہی مسکراہٹ جو دشمن کو تعصب میں مبتلا کر دے۔ اس سے پہلے کہ مینار رئیس تک پہنچتی، وہ یکدم اس کے سامنے آ گئی۔ مینار ٹھٹک کے رکی جیسے سامنے ایک دیوار کھڑی ہو گئی ہو۔ ہیلو مدر، چشمہ بالوں پہ جماتے وہ دلکشی سے بولی۔ مینار لمحہ بھر کے لیے ساکت ہوئی، پھر آنکھوں میں لکیریں ابھریں۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اس کے سوال پر مینار نے گردن ذرا جھکائی، رئیس کو دیکھا جو پیچھے کھڑا تھا، اور پھر اس کے آگے کھڑی فجر کو۔ اعلان واضح تھا، بادشاہ تک پہنچنے کے لیے بیگم کو پار کرنا ہوگا۔ مینار اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے ہولے سے ہنستی۔ وہ جو سوچ رہی تھی، فجر اتنے بڑے نقصان کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آئے گی، وہ بلا بن کے آ گئی تھی۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ بیبی گرل، وہ دھیمے مگر حکمیہ لہجے میں بولی۔ کہا تھا نا ان سے دور رہیں۔ وہ اسی انداز میں بولی۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھے روک سکتی ہو؟ ابرو اٹھا کے پوچھا۔ میں آپ کو روک چکی ہوں، گردن اکڑا کر واضح کیا۔ مینار کی مسکراہٹ سمٹ گئی، آنکھوں میں لمحہ بھر کو شعلے بڑھ کے۔ لگتا ہے مزاج ابھی ٹھکانے نہیں آئے۔ وہ اس کی اکڑ پہ استہزائیہ بولی۔ ٹھکانہ تو آپ کو نہیں ملے گا۔ فجر سینے پہ بازو باندھتے اسی کے انداز پہ گویا ہوئی۔ تم میری ہم شکل ہو مگر میرا عکس نہیں، اپنی حدود مت بھولو ورنہ قبر۔ آپ کی قبر کا کھیل ختم ہو چکا، بس کریں اب، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے ناپسندیدگی سے بولی۔ مینار کے ہونٹ بھیج گئے، کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی اور خاندان کے لوگ ہال کے دونوں کناروں پہ دم سادھے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ فلک کی انگلیاں مٹھی میں جمی تھیں، اماں کا سانس رکا ہوا، ولی کی نظریں فجر پر۔ رئیس یوں کھڑا تھا جیسے دو طوفان
اس کے درمیان آ کھڑے ہوں، مگر اس کی نظریں فجر کے بالوں پہ جمی تھیں۔ سامنے کھڑی مینار بے معنی ہو گئی۔ تم اس ایک شخص کے لیے میرے سامنے کھڑی ہو؟ مینار کا ابرو کمان کی طرح اٹھا ہوا تھا۔ وہ ایک شخص نہیں، رئیس اورنگزیب ہے، اور دنیا کا کوئی شخص رئیس اورنگزیب نہیں بن سکتا، تو سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیے گا۔ مشعلوں کی روشنی دیواروں پہ جھول گئی، کھڑکیوں پہ بارش کا پانی بہتا گیا، مگر وہ یوں ہی ڈٹی رہی۔ جو فرض اس کے والدین کو نبھانا چاہیے تھا، وہ اس کے پیچھے کھڑے شخص نے ادا کیا تھا۔ دو والدین کے ہوتے ہوئے ایک تیسرا شخص اس کا سربراہ بنا تھا، پھر وہ پیچھے کیوں ہٹتی؟ اس نے پیچھے ہٹنا نہیں سیکھا تھا۔ مینار اور فجر ایک دوسرے کے مقابل، ایک ہی چہرہ، دو الگ الگ تقدیریں، ایک ڈائن کی مسکراہٹ تو دوسری ملعون ملکہ کی ٹھہری ہوئی نظر۔ رئیس کے ہونٹ ذرا ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ کیا کہتا، کس کا نام لیتا؟ سب کی نظریں اس پر تھیں مگر وہ خود گم تھا۔ آخر کیا تھا وہ شخص؟ ایک ایسا مرد جس کے لیے دو عورتیں ایک ہی چہرہ لیے میدان میں اتر آئی تھیں، ایک چہرے والی دو عورتیں اس کے لیے آمنے سامنے کھڑی تھیں، اس کے لیے مقابل آ چکی تھیں۔ رئیس نے گہرا سانس لیا اور بغیر کچھ کہے لمبے میز کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ قدموں کی چاپ اتنی بھاری تھی جیسے ہر قدم زمین کو آزما رہا ہو۔ وہ میز کے سرے پہ پہنچا، کرسی کو ہلکی سی حرکت دی اور بیٹھ گیا، سربراہی کرسی پر۔ وہ کرسی جو ہمیشہ طاقت کا نشان رہی تھی اور وہ جانتا تھا وہ اسی کے لیے خالی تھی۔ میز کے دوسرے کونے کی کرسی خالی تھی، وہ جگہ جہاں سب جانتے تھے کہ مینار بیٹھے گی، اور چند لمحوں بعد وہ منظر بھی سامنے آ گیا۔ وہ فجر کو وہیں چھوڑ کر اپنے مخصوص وقار اور غرور کے ساتھ میز کی دوسری جانب آئی۔ سب نگاہیں اس پہ جمی تھیں۔ ان کے بعد فجر مضبوط قدم اٹھاتی میز کی ایک جانب ولی کے ساتھ آ کے بیٹھ گئی، ایک طرف رئیس، دوسری طرف مینار، درمیان میں خاندان۔ اماں گمسم بیٹھی تھیں، ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں جیسے پتھر بن گئی ہوں۔ بشارت اور فخر اپنی بیویوں کے ساتھ خاموش تھے۔ احمد اورنگزیب صاحب کے چہرے پہ حیرت اور خوف کی ملی جلی کیفیت تھی۔ فلک جو ضبط کی چادر اوڑھے بیٹھی تھی اندر سے سلگ رہی تھی۔ میز پر کھانے کے لوازمات رکھے جا رہے تھے، برتنوں کی کھنک اور ملازموں کی آہٹ کے بیچ خاموشی کا بوجھ اور زیادہ بڑھ گیا۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی میں گزرے، پھر مینار کی آواز ابھری۔ وہ پرسکون تھی جیسے سبھی کے دل کی دھڑکنوں پر حکمرانی کر رہی ہو۔ اپنی پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے وہ بولی، میں جانتی ہوں آپ لوگ مجھے دیکھ کر صدمے کی کیفیت میں ہیں، مگر کھانا کھائیں کیونکہ اس صدمے کو برداشت کرنے کے لیے طاقت چاہیے۔ سب خاموش، کسی نے ہاتھ نہیں بڑھایا، صرف رئیس نے بوتل اٹھائی، پانی گلاس میں انڈیلا اور لبوں سے لگا لیا۔ نگاہیں البتہ مینار پہ جمی رہیں۔ وہ کرسی ذرا پیچھے کھینچ کے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، چہرے پر سنجیدگی کی گہری لکیریں تھیں، جبکہ مینار نے خاموشی کو توڑتے ہوئے بات جاری رکھی۔ سالوں پہلے میری ایک غلطی کو میری موت بنایا گیا، اور پھر میری موت کو میری خودکشی کا نام دے دیا گیا۔ اس کی آواز میں زہر گھلا سکوت تھا، اور یہ سب کرنے والا کون تھا آپ سب جانتے ہیں، مگر کسی نے آواز نہیں اٹھائی، کسی نے سوال نہیں کیا۔ کیوں؟ اس نے نگاہ اماں پہ ڈالی۔ اماں، آپ نے بھی سوال نہیں اٹھایا؟ آپ تو ایڈوکیٹ تھیں۔ ترنم بیگم پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی، نظریں میز پہ جمی ہوئی تھیں۔ وہ نہ فجر کو دیکھ رہی تھیں اور نہ مینار کو۔ اسی لمحے اس خاموش فضا میں اچانک فجر کی ہنسی ابھری۔ سب چونکے، نگاہیں فوراً اس پہ جم گئیں۔ وہ اور ولی سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ ویسے میں نے کبھی غور نہیں کیا کہ مرد کے ہاتھ میں شادی کی انگوٹھی اتنی اچھی لگتی ہے۔ وہ اس کے صاف ہاتھ کو دیکھتے ہوئے بولی، مٹھی پہ تھوڑی ٹکائے اس کی نظریں ولی کی انگلی میں چمکتی اس سادہ سی سلور انگوٹھی پہ جمی تھیں۔ شادی شدہ مرد کو پہننی چاہیے تاکہ دوسری عورتوں کو تنبیہ ملتی رہے۔ پھر وہ ہنسی، ایک ہلکی سی مگر اتنی غیر متوقع کہ جیسے خاموشی کو چیرتی ہوئی نکل گئی ہو۔ تمہارے ہاتھ میں اسے دیکھتی ہوں تو ملکیت کا احساس ہوتا ہے۔ ولی نے نظریں جھکا لی مگر اس کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ یوں کہہ رہی تھی جیسے اپنے شوہر کے ساتھ کینڈل لائٹ ڈنر پہ آئی ہو، اور وہاں اس میز پہ اس کے علاوہ مزید 11 افراد موجود نہ ہوں۔ مینار نے سر اٹھایا، بھویں سکیڑی وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ ویسے یہاں کافی ٹھنڈ ہے نا؟ اس کی آواز خاموشی میں سنائی دی۔ ولی نے سمجھتے ہوئے اپنا کوٹ اتارا اور اس کے کندھوں پہ ڈال دیا۔ مینار انہیں گھور رہی تھی،
فجر نے جب سب کی نظریں خود پہ محسوس کیں تو مصنوعی شرمندگی ظاہر کی۔ وہ چپ ہوئی تو منار نے تعصب سے سر ہلایا، نظریں ابھی تک ان پر ہی تھیں۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، دیز ٹو برैٹس۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ بات شروع کرتی، فجر نے اچانک ملازم کو پکارا، ایکسکیوز می۔ سب کی نگاہیں پھر سے اس پہ اٹھ گئیں۔ منار کے لبوں پہ رکی ہوئی بات وہیں رہ گئی۔ کیا مجھے چائے مل سکتی ہے؟ دیسی چائے، خالص دودھ والی؟ مکمل سنجیدگی سے کہا، یہاں مجھے نظر نہیں آ رہی، کم چینی اور تیز پتی والی۔ ملازم فوراً سر جھکائے بولا، جی میڈم میں لاتا ہوں۔ اور کافی؟ فوراً پوچھا، میرے ہسبینڈ کافی پیتے ہیں، پلیز ان کے لیے کافی لے آئیں۔ یہ پہلی بار اپنے سسرال آئے ہیں، آپ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے، یہ اس مینار کے داماد ہیں۔ ہال میں لمحہ بھر کے لیے مکمل سکوت چھا گیا۔ ولی کا چہرہ ضبط کے باعث سرخ پڑ گیا، ہونٹوں پر مسکراہٹ دبانے کی کوشش واضح تھی، جبکہ مینار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا۔ فجر نے گردن ذرا سا ترچھی کی اور سب کو مخاطب کیا، ویسے آپ سب چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا کسی کو بھوک نہیں لگی؟ بگ بی، آپ کچھ لیں گے؟ کئی دنوں بعد رئیس سے اس نے براہ راست بات کی تھی۔ اس کے یوں پوچھنے پر رئیس نے سر جھکایا، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس کے چہرے پر پہلی بار کئی دنوں بعد نرمی کی ایک لہر آئی۔ کئی دنوں بعد وہ مسکرایا تھا، بلکہ اس وقت ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ اپنے تاثر پہ قابو پا چکا تھا۔ گلا صاف کرتے ہوئے بولا، نو ایم اوکے۔ فجر نے ہلکا سا سر ہلایا، پھر سامنے بیٹھی فلک کو دیکھا، اور فلک تم نے کچھ نہیں کہا؟ پلیز ان کے لیے فرینچ فرائز لائیں، انہیں پسند ہے، وہ اونچی آواز میں ملازم سے کہہ رہی تھی۔ ان کا خیال کریں، یہ رائٹر ہیں، ہمارا سرمایہ، انہیں بھوکا نہیں۔ کیا تم اپنی بکواس بند کرو گی؟ مینار کی دھیمی مگر واضح گرج ابھری۔ فجر نے بے ساختہ اس کی جانب دیکھا، کیا مطلب؟ یہاں ہم بول نہیں سکتے؟ اس نے ہلکی سی معصومیت سے آنکھیں پھیلائیں۔ انویٹیشن کارڈ پر تو نہیں لکھا تھا کہ منہ بند رکھنا ہے؟ ساتھ بیٹھے ولی کا سر مزید جھک گیا، جبکہ رئیس کی آنکھوں میں دلچسپی اتر آئی۔ یہ منظر کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ہال میں وقت جیسے تھم گیا تھا۔ مینار نے خود پہ قابو پایا اور گردن سیدھی کی، ایک بھرپور اعتماد کے ساتھ رئیس کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی روشنی میں نہ خوف تھا نہ لجاجت، صرف نفرت تھی۔ میرا اعلان سب سن لیں، یہ ہماری کہانی ہے، مینار معراج اور رئیس اورنگزیب کی۔ سالوں پہلے جب میری موت کو خودکشی کا نام دیا گیا تھا، سب خاموش تھے، کسی نے سوال نہیں اٹھایا، کسی نے سچ جاننے کی کوشش نہ کی، سب مجھے بھول گئے، سب نے اسے میرا انجام مان لیا، مگر یہ میرا انجام نہیں تھا، انجام اب لکھا جائے گا۔ وہ قہر بار نظروں سے صرف اور صرف رئیس کو دیکھ رہی تھی۔ میں سب کو وارن کر رہی ہوں، یہ کھیل صرف میرا اور رئیس کا ہے، جو اس میں قدم رکھے گا مارا جائے گا۔ جیسے سب 26 سال پہلے اندھے اور گونگے بن گئے تھے، ویسے ہی بنے رہیں، کسی بھی قسم کی ہوشیاری کی تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ہال میں بیٹھے سب کے دل دھڑکنے لگے۔ فجر کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک ابھری، مگر اس کے ہونٹ خاموش تھے۔ ولی کے ہاتھ میز کے نیچے مکے کی طرح بند ہو گئے۔ فلک کی پلکوں پہ لرزش آئی، مگر وہ اپنے ضبط کو پکڑے بیٹھی رہی۔ ترنم بیگم نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ پھر ایک بار اسی اندھیرے میں لوٹ گئی ہوں جہاں برسوں پہلے بیٹی کو کھو دیا تھا۔ مینار نے نگاہیں سب پہ دوڑائیں، پھر دوبارہ رئیس کو دیکھا۔ آج یہاں ایک خاندان کی کمی ہے، جانتے ہو کس کی؟ گردیزی خاندان۔ افسوس کہ آنے کے لیے کوئی بچا ہی نہیں، اس لیے سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں یا پھر خاموشی سے الگ رہیں۔ میں آپ لوگوں کو بخش رہی ہوں، اتنا کافی ہے۔ اس کے آخری الفاظ کے ساتھ ہی ہال پر ایک بوجھل سکوت چھا گیا۔ کسی کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، صرف بارش کی بوندوں کا شور جو شیشوں پہ بہہ رہا تھا، جیسے محل کے اندر گونجنے والی اس ملکہ کی وارننگ کی تصدیق کر رہا ہو۔ سب نے ملکہ کا پیغام سن لیا تھا، لیکن کوئی بھی جواب نہ دے پایا۔ اور پھر رئیس اٹھا، کرسی پیچھے دھکیل کر کھڑا ہوا، جیکٹ سیدھی کی اور مینار کو دیکھا۔ تم کل بھی اندھی تھی، آج بھی اندھی ہو، یہ تو وقت بتائے گا کہ کون اندھا ہونے والا ہے۔ یہ انجام میں نے لکھا ہے رئیس اورنگزیب، اور تم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ نہ نہ نہ، رئیس نے نفی میں سر ہلایا، میں اپنی داستان کا مصنف ہوں، اور ابھی میں نے آخری باب نہیں لکھا۔ اس نے ایک جتاتی ہوئی نظر مینار پہ ڈالی اور پھر بنا کچھ کہے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے لیے اتنا کافی تھا۔
مینار کی سرد نظریں اس کی پشت پہ جمی رہیں۔ رئیس کے پیچھے نکلتے ہوئے دروازہ آہستگی سے بند ہوا، مگر اس کی گونج دلوں میں باقی تھی۔ چند لمحوں کے بعد ہال میں ایک عجیب سا خالی پن چھا گیا، وہ خلا جو صرف کسی طاقتور وجود کے جانے کے بعد رہ جاتا ہے۔ باہر بارش کی لکیریں شیشوں پہ تیز ہو گئیں، جیسے پوری دنیا اس لمحے کو دھو رہی ہو۔ فلک نے اپنی چیختی ہوئی سانس پہ قابو پانے کی کوشش کی۔ وہ آہستگی سے اپنی جگہ سے اٹھی، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، مگر آنکھوں میں ایک نیا ٹھہراؤ جھلک رہا تھا، وہ خاموش لگن جو صرف لکھنے والے جانتے ہیں۔ اس نے مینار کی طرف دیکھا۔ مینار نے گردن ذرا اکڑائی، عقابی نگاہوں کی شدت جوں کی توں تھی۔ تم فلک ہو نا؟ اس کی شہد رنگ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے یوں پوچھا جیسے جانتے ہی نہ ہو۔ فلک بس سرد نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ تم جو چاہو کر لو، رئیس تمہیں کبھی قبول نہیں کرے گا، یہ اس کی ہڈیوں میں لکھا جا چکا ہے۔ تنہائی اس کا مقدر رہے گی۔ اس نے فلک کی جانب ہلکا سا جھکتے سرگوشی کی۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر یہ گھر میرا ہے۔ اگر تم نے اسے توڑنے کی کوشش کی تو یاد رکھو، اچھا نہیں ہوگا۔ اس ساری گفتگو میں وہ پہلی بار بولی تھی۔ ہوگی مینار میں راج کسی سیاہ دنیا کی ملکہ، مگر یہ گھر اس کا تھا، اس گھر کی ملکہ وہ تھی، اور وہ جتا چکی تھی۔ مینار کے چہرے پر ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر دھیرے سے طنزیہ مسکراہٹ ابھری، جیسے وہ فلک کی دھمکی کو اپنے اگلے کھیل کا حصہ سمجھ رہی ہو۔ جبکہ فلک اس پہ گہری نظر ڈال کر دروازے کی جانب بڑھی۔ اس کے پیچھے فخر اور فاخرہ بھی تھے، جبکہ اماں اپنی جگہ یوں ہی بیٹھی تھیں۔ مینار نے ایک نظر ان پہ ڈالی۔ آپ نے میرا انتظار کیا اماں؟ آپ جانتی تھی میں آؤں گی، دیکھیں میں آ گئی۔ تم کیوں آئی ہو مینار؟ تم نہ آتی۔ اماں نے پہلی بار نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ مینار کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا۔ تمہیں واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بشارت نے انہیں سہارا دیا۔ مینار کے ہونٹ بھنج گئے۔ تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اماں یہی جملہ دہراتے اپنے بھائی، بھتیجے اور ان کی فیملی کے ساتھ دروازے کی جانب بڑھیں۔ احمد اورنگزیب صاحب اور زرتاش جو فجر اور ولی کی سائڈ بیٹھے تھے، انہوں نے بھی اپنی ویل چیئر کھسکائی۔ اورنگزیب صاحب نے خالی کرسیوں پر ایک طویل نظر ڈالی، پھر ہونٹوں پر ایک باریک سی مسکراہٹ لاتے ہوئے اپنی ویل چیئر لیے دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ ان کے پیچھے دیگر خاندان کے افراد بھی دبے قدموں سر جھکائے بارش کی بوندوں میں اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھنے لگے۔ زرتاش کو بھی ان کی پیروی کرنی پڑی، جبکہ فجر اور ولی ابھی وہیں تھے۔ اب تمہیں واپس جانے کے لیے بھی کوئی کارڈ چاہیے؟ مینار نے کنکھیوں سے اسے دیکھا جو سینے پہ بازو باندھے کھڑی تھی۔ نہیں، مگر آپ کو فیس کارڈ کھیلنا بند کرنا ہوگا، ورنہ کیا؟ وہ میز پہ دونوں ہاتھ جمائے اس کی جانب جھکی۔ فجر نے خشک گلا تر کیا، زخمی نگاہوں سے اس عورت کو دیکھا جو اسے پیدا کرنے والی تھی، مگر سچ کہا تھا اس نے، پیدا کرنے سے کوئی ماں نہیں بن جاتی۔ چلیں ولی؟ بنا اس کی بات کا جواب دیے وہ ولی کی جانب مڑی جو پرسکون سا بیٹھا۔ جو حکم میڈم؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر ایک گہری جتاتی نظر مینار پہ ڈالی اور فجر کا ہاتھ تھامے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ان کے جاتے ہی سائے لمبے ہوتے گئے۔ گاڑیاں ایک ایک کر کے روانہ ہوئیں، ہر گاڑی اپنے ساتھ ایک کہانی، ایک دباؤ اور ایک راز لے کے اندھیرے میں گم ہوتی گئی۔ سب کو اپنے حصے کی موت خود جھیلنی تھی۔ پھر مینار اور رئیس کی لڑائی سے ان کا تعلق؟ وہ مرے یا جیے؟ جب آخری قدم بھی باہر نکلا تو محل اپنی خاموشی میں ڈھل گیا، مگر یہ خاموشی خالی نہیں تھی۔ دیواروں میں ایک گونج تھی، ایک غیر مرئی سرگوشی، جیسے ہر اینٹ اس رات کی گواہ بن گئی ہو۔ مینار وہیں کھڑی رہی، پورے ہال پہ نظر ڈالی، دشمنوں، ساتھیوں اور یادوں کے اس منظر کو اپنے ذہن میں قید کیا، اور پھر آہستگی سے باہر کی طرف بڑھی۔ بارش اس کے کندھوں پہ گر رہی تھی، مگر وہ نہ گیلی محسوس ہوئی نہ بوجھل۔ اس کے باہر نکلتے ہی محل کا بڑا دروازہ دھیرے سے بند ہوا اور روشنی ایک ایک کر کے بجھ گئی۔ ہیڈ آفس کی عمارت روشنیوں اور شور سے بھری ہوئی تھی۔ بڑے ہال کے ایک طرف شیشے کے دیوار نما پینل تھے، جن سے باہر کا آسمان اوس کے باوجود چمکتا نظر آ رہا تھا۔ نیچے پارکنگ میں گاڑیاں رکی تھیں، ڈرائیورز چھتریاں تھامے کھڑے تھے، اور اندر سٹاف ایک طوفانی رفتار سے دوڑ بھاگ میں مصروف تھا۔ یہاں بس 18 دن باقی تھے۔ ڈارک سٹارز، رئیس اورنگزیب کا سب سے بڑا پروجیکٹ، اس سال کے اختتام پہ لانچ ہونا تھا۔ ساری دنیا کی نظریں اس پہ جمی ہوئی تھیں، مگر فلک جانتی تھی
کہ 18 دن صرف اس لانچ کے نہیں تھے، یہ 18 دن مینار کی الٹی گنتی کے بھی تھے جن کا آغاز وہ کر چکی تھی، اور یہ 18 دن اس کی اپنی کہانی کے بھی تھے، رئیس کے ساتھ گزارے جانے والے شاید آخری دن۔ وہ اوپری منزل کی ریلنگ کے قریب کھڑی تھی۔ نیچے کے ہال میں بڑی بڑی اسکرینز پر پروموز چل رہے تھے، میٹنگ رومز میں مینیجرز کی آوازیں گونج رہی تھیں اور پروجیکٹرز پر ڈارک سٹارز کا چمکتا نام۔ چاروں طرف ہلچل تھی مگر فلک کے دل میں سناٹا۔ سامنے کانفرنس روم کی دیوار پر بڑی اسکرین پر ایک اور خبر بھی لگی تھی، رئیس اورنگزیب، دا کراؤنڈ کنگ۔ یہ کتاب لانچ ہو چکی تھی، پہلے ہی ہفتے میں اس نے بازار کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ لوگ بادشاہ کی ایک روشن زندگی دیکھ رہے تھے مگر وہ جانتی تھی کہ ہر صفحے کے پیچھے کتنا بھیانک ماضی چھپا تھا۔ وہ آہستہ سے ریلنگ پہ جھکی، دل میں ایک عجیب سی نرمی تھی، یہ سوچ کر کہ رئیس نے مینار کا قتل نہیں کیا۔ دل بوجھل ہونے کے باوجود ہلکا ہو گیا تھا، وہ زندہ تھی، نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا مگر یہ حقیقت کم از کم دل کو کچھ سہارا دے رہی تھی۔ اس نے رئیس کو نیچے دیکھا، وہ کانفرنس روم میں ٹیبل پہ جھکا ایک کے بعد ایک فائل پلٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے تھکن کے سائے تھے مگر ہاتھ رکے نہیں تھے۔ وہ شخص ہر لمحہ اس منصوبے میں ڈوبا جا رہا تھا۔ مینار کے سامنے آ جانے کے بعد بھی، عروسہ کی موت کے بعد بھی وہ خاموش تھا، نہ کسی سے بات کی، نہ کوئی وضاحت دی، جیسے کام ہی اس کی زبان ہو۔ گلاس وال سے واضح نظر آتے رئیس کو وہ دیکھے گئی۔ وہ شخص اکیلا پڑ گیا تھا۔ مینار جیسی عورت کا مقابلہ تبھی ممکن تھا جب یہ گھر مضبوط ہوتا، مگر یہ گھر، یہ دل، یہ سب تو پہلے ہی ٹوٹ چکے تھے۔ اسی لمحے ایک ہلکی سی چاپ اس کے قریب رکی۔ اس نے مڑ کے دیکھا، میسم کھڑا تھا۔ وہ رکا، اسے چند لمحے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے چلتا ہوا آگے آیا اور کچھ فاصلے پہ رکتے ریلنگ پہ کوہنیاں جما دیں۔ اب ان میں کچھ بات چیت ہونے لگی تھی۔ میسم باقیوں سے تو نہیں، البتہ اس سے کچھ بات کر لیتا تھا۔ تو تمہارے باس نے حکم نہیں دیا؟ فلک کی آواز نرم مگر چپتی ہوئی تھی۔ میسم نے گردن موڑی، حیرت سے اسے دیکھا۔ کیسا حکم؟ مینار کو مارنے کا، وہ سیدھے لفظوں میں بولی۔ ایک پل کے لیے میسم کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی، پھر وہ بے ساختہ مسکرا دیا، دھیمی سی مسکراہٹ، جیسے مذاق ہو۔ فلک نے چونک کر اسے دیکھا، شاید پہلی بار اس نے میسم کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کسی کو یوں ہی مار دینا آسان ہے؟ اس نے آنکھوں میں چمک لیے پوچھا۔ تم لوگوں کے لیے تو آسان ہے، فلک نے ترکی بترکی جواب دیا۔ وہ اس کا جلوہ دیکھ چکی تھی۔ میسم سیدھا ہوا، کوہنی ریلنگ سے ہٹا لی۔ ہم اپنی حفاظت کرتے ہیں، قتل عام نہیں۔ مینار براج کے قتل عام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے ہونٹوں پہ تلخی اتر آئی۔ اس کے سوال پر وہ لمحہ بھر خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، فی الوقت تو وہ جو کر رہی ہیں اسے روکنا ہے۔ فلک نے پلکیں اٹھائیں، سیدھے اس کی طرف دیکھا۔ اور وہ کیا کر رہی ہے؟ میسم نے شانے اچکائے، اس کی آنکھوں میں ایک الجھن سی تھی۔ خطرناک عورت ہے، ہم پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی فلک کے چہرے پہ حیرت کی لکیر کھنچ گئی۔ ابھی تک پتہ نہیں چلا؟ اتنی سیکیورٹی، اتنی ٹیکنالوجی، اتنی پہنچ ہونے کے بعد بھی اب تک معلوم نہیں ہو سکا؟ امید ہے جلد جان جائیں گے، میسم نے مختصر کہا۔ اس کی نظریں بے ساختہ رائٹر باربی پر پڑیں، دل کی دھڑکن کانوں تک سنائی تھی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا، نگاہیں چرائیں اور چل دیا۔ فلک نے رخ موڑ کر اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ شخص زیادہ دیر اس کے قریب نہیں رکتا تھا، شاید رکنے کا حق ہی نہیں رکھتا تھا۔ اس کی نظریں پھر سے نیچے کانفرنس روم پہ جم گئیں۔ مراد اور رئیس میٹنگ میں مصروف تھے۔ یہ 18 دن، یہ سب کچھ، کیا واقعی سب کچھ ختم ہونے والا تھا؟ نیچے شور بڑھ رہا تھا، ڈارک سٹارز کی نمائش کی تیاری، ساؤنڈ چیک، سکرینز پہ چلتے پروموز، مگر اسے اپنی سماعت میں بس اپنے ہی دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ نیچے کانفرنس روم کی بھاری شیشوں والی دیواروں کے پار اوس کی بوندیں پھسلتی جا رہی تھیں۔ اندر ہال میں پھیلی روشنی کا عکس چمکدار میز پہ پھیل رہا تھا۔ چاروں طرف فائلز، پروجیکٹر اور نوٹس کی کچاکچ موجودگی تھی مگر کمرے کے بیچ ایک عجیب سا سکوت جمع ہوا تھا۔ رئیس کرسی پر نیم جھکا بیٹھا تھا، اس کی انگلیاں کھلی فائل پہ رکھی ہوئی تھیں جیسے وہ کچھ پڑھ رہا ہو، مگر آنکھیں لفظوں سے پرے کہیں اور لگی ہوں۔ ماتھے پر شکنیں تھیں، ہونٹ بھنجے ہوئے۔ سامنے پروجیکٹر پر ڈارک سٹارز کے لوگوں کی روشنی بار بار جلملا رہی تھی۔
مراد دوسری طرف بیٹھا تھا۔ اس کی سانسیں بھاری تھیں، جیسے اندر ہی اندر بھڑکتا ہوا الاؤ ہو۔ وہ رئیس کو دیکھ رہا تھا، ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کی خاموشی کو توڑ دینا چاہتا ہو۔ آخر کار رئیس نے اس کی تپتی ہوئی نظریں محسوس کر لیں۔ اس نے فائل سے نظریں اٹھائیں اور سپاٹ لہجے میں پوچھا، تمہیں کچھ کہنا ہے؟ یہ آواز خالص پروفیشنل تھی، جیسے کوئی باس اپنے جونیئر سے پوچھ رہا ہو۔ مراد کا ضبط ٹوٹ گیا۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ رئیس نے سیدھا ہو کے بیٹھتے ہوئے بھویں اٹھائیں۔ کیا تم کچھ کہہ نہیں رہے؟ اس کے لہجے میں تلخی تھی، گلا بھرا ہوا سا۔ تمہیں چپ لگ گئی ہے رئیس؟ ایک لمحے کو رئیس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ اس کی آنکھوں کے گرد تھکن گہری ہو گئی، جیسے یہ جملہ اس کے اندر چھپے زخم کو چھو گیا ہو۔ تو کیا چاہتے ہو؟ اس نے آہستگی سے مگر کاٹ دار لہجے میں پوچھا۔ کیا کروں؟ بات کرو، عروضہ پہ بات کرو۔ اگر تم گلٹی ہو تو کہو۔ یہ سنتے ہی رئیس کی آنکھوں میں ایک شعلہ لپکا۔ اس نے مراد کی بات کاٹتے میز پہ ہاتھ مارا۔ میں گلٹی نہیں ہوں۔ مراد ساکت رہ گیا، جبکہ رئیس کا لہجہ لرز رہا تھا، جیسے ہر لفظ اس کے اندر کے زخم کو چیرتا جا رہا ہو۔ میں گلٹی نہیں، میں تکلیف میں ہوں، اس نے آہستہ مگر کانپتی آواز میں کہا۔ گلے کی گلٹی بار بار ابھر رہی تھی۔ جانتے ہو کیوں؟ وہ جھک کر میز پہ دونوں ہاتھ ٹکا گیا۔ اس کا جسم کپ کپا رہا تھا۔ فجر مجھے عزیز ہے، اسے بچانے کے لیے جو میں نے کیا اس پہ گلٹی نہیں ہوں، مگر جانتے ہو وہ کس کی بیٹی ہے؟ وہ لمحہ بھر کو رکا، پھر دانت بھینچے انکشاف کیا۔ وہ فرقان گردیزی اور مینار معراج کی بیٹی ہے۔ کیا تم میری بے بسی محسوس کر سکتے ہو؟ نہیں مراد، تم نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیا چاہتے ہو؟ میں ڈنڈورا پیٹوں؟ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، چہرہ ضبط سے سرخ تھا۔ مینار زندہ ہے، فجر اس کی بیٹی ہے، اور پہلا دھوکہ مجھے کس نے دیا؟ آواز بھاری تھی۔ جعفر عالم نے، وہ شخص جس نے وفاداری کی قسم کھائی تھی۔ اس نام پر مراد کے لب تھر تھرا کے بھنج گئے۔ وہ اس کا باپ تھا، وہ شخص جس نے اپنی زندگی اس خاندان پہ لٹا دی تھی۔ پھر اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ رئیس نے سر جھٹکا، جیسے مزید بوجھ نہ سہ سکتا ہو۔ بتاؤ کیا کروں؟ اس بات پہ ڈنڈورا پیٹوں کہ جعفر انکل نے مجھے دھوکہ دیا، یا اس پہ روں کہ عروضہ میری کمزوری جانتی تھی اور اس نے مجھے ایکسپلائٹ کیا، یا اس پر کہ وہ… اس کی آواز کپ کپا گئی۔ وہ ہاتھ میں اس پہ رکھتے جھکا، سینے کی جلن بڑھتی گئی۔ وہ میرے ہاتھوں سے مری، میرے بازوؤں میں دم توڑا۔ لفظوں کے ساتھ اس کا ضبط ٹوٹتا گیا، ماتھے پر بل، آنکھوں میں شدت اور چہرہ اذیت سے سرخ۔ بتاؤ مراد، کیا کروں؟ پھر سے جا کے مینار کو ماروں جس نے ساری زندگی مجھے ہانٹ کیا، یا اس پر رہوں کہ جس عورت پہ میں نے زندگی لٹائی وہ اپنی بیٹی کو چارہ بنا کے میرا شکار کر رہی ہے؟ کس پر رہوں؟ کس پر؟ وہ لمحہ بھر کو رکا، سانس بھاری، آواز بھری بھری سی۔ یا اس پر کہ میری بہن مجھے چھوڑ کر مینار کا ساتھ دے رہی ہے؟ بتاؤ مراد، پورے شہر کو چیخ چیخ کے سناؤں یا پھر خاموش رہوں؟ تم بتاؤ کیا کروں؟ اس کی آواز یکدم اتنی بلند ہو گئی کہ دیواریں گونج اٹھیں، مگر یہ آواز باہر نہیں جا سکتی تھی۔ مراد ساکت کھڑا رہ گیا۔ دل کو ایک دھچکا سا لگا تو رئیس کو سب پتہ چل گیا تھا، زرتاش کا بھی۔ ولی ٹھیک کہتا تھا، زرتاش مینار کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس کے دل پہ ہتھوڑا پڑا، لب بھنج گئے، جبکہ رئیس نے گہرا سانس لیا، جیسے اپنا ہی بوجھ اٹھا رہا ہو۔ میری تکلیف کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی نہیں، تو بہتر ہے میں خاموش رہوں، کیونکہ مجھے دکھوں کا اشتہار لگانے کی عادت نہیں ہے۔ ایک دنیا اس کی مٹھی میں تھی اور ایک دنیا اس کی مٹھی سے پھسل رہی تھی۔ مراد نے لب کھولے، لیکن مینار، وہ خطرناک ہے، نقصان پہنچا سکتی ہے، اس نے وارن کیا۔ رئیس نے آنکھیں میچ لیں، ضبط سے اس کا جبڑا سخت ہو گیا۔ اسی لیے تو خود کو اکیلا کر لیا ہے، اس نے دھیرے مگر بھاری لہجے میں کہا۔ نہیں چاہتا میری وجہ سے کوئی اس کا شکار بنے۔ فائل زور سے بند کی اور تیز قدموں سے گلاس ڈور کی طرف بڑھا، ہینڈل پکڑا، ایک جھٹکے میں دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ مراد اپنی جگہ ساکت رہ گیا، آنکھوں میں ایک طوفان، سینے میں ایک بوجھ لیے۔ رئیس کے الفاظ اس کے اندر کیل کی طرح پیوست ہو گئے تھے۔
انسان کی اصل کہانی وہ لمحہ ہوتی ہے جب اس کے اندر کی روشنی بجھ جاتی ہے۔ کبھی یہ روشنی محبت کی صورت ہوتی ہے، کبھی اعتبار کی، کبھی بھروسے اور امید کی۔ جب یہ سب دفن ہو جائے تو جو باقی رہتا ہے وہ انسان نہیں، ایک سایہ ہوتا ہے۔ وہ سایہ جو روشنی کی طرح زندگی نہیں دیتا بلکہ اندھیرے کی طرح لپٹ کر سانسیں گھونٹ دیتا ہے۔ اچھائی مر جائے تو برائی جنم لیتی ہے، نرمی مٹی میں مل جائے تو سختی اپنی جڑ پکڑ لیتی ہے، رحمت دفن ہو جائے تو قہر اپنا چہرہ دکھاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب ایک انسان کے بدن میں دوڑتی زندگی اپنی شکل بدل لیتی ہے۔ وہ جو کبھی نرم، شفیق اور ہمدرد تھی، اب سرد، بے رحم اور انتقام سے لبریز ہو جاتی ہے۔ یہ موت نہیں بلکہ ایک اور پیدائش ہے، ایسی پیدائش جو انسان سے نہیں، آنسو اور زہر سے پروان چڑھتی ہے۔ ایسی زندگی جس کا مقصد جینا نہیں بلکہ جال بننا ہے، ایک ایسا جال جو وقت کے ساتھ پھیلتا ہے، مضبوط ہوتا ہے اور آخر کار سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس لمحے کے بعد باقی سانسیں انسان کی اپنی نہیں رہتی، وہ کسی اور کی ملکیت ہو جاتی ہیں، نفرت کی، انتقام کی اور اس عہد کی جس میں محبت کی کوئی جگہ نہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایک وجود مر جاتا ہے اور دوسرا زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ زندہ وجود انسان نہیں ہوتا، وہ ایک جال ہوتا ہے، ایک مکڑی کی مانند جو اپنی تقدیر خود بنتی ہے۔ سالوں پہلے وہ لمحہ جب جعفر نے حویلی کے اس پرانے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں کا منظر جعفر کے لیے ایک جھٹکے سے کم نہ تھا۔ مینار زمین پر نیم بے ہوش پڑی تھی، اس کے ہونٹ نکاہت سے پھیکے، سارا جسم ایک بے جان سانچے کی مانند پھیلا ہوا۔ وہ کھانستے ہوئے اپنی سانسیں سمیٹ رہی تھی، وہ کھانسی جو زندہ رہنے کی آخری کوشش لگتی تھی۔ جعفر کا دل ایک پل کے لیے رک سا گیا۔ وہ زندہ تھی، مگر کیسے؟ وہ اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ جب مینار نے بے ہوش نظروں سے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں، جب اس کی ناک سے پھونک پھونک کے سانسیں نکل رہی تھیں، جعفر کے اندر وہ سرد مروت جس نے اسے کڑی شکل دی ہوئی تھی نرم پڑ گئی۔ وہ حیرانی سے اسے تکے گیا۔ وہ زندہ کیسے بچ گئی؟ میں پریگننٹ ہوں جعفر انکل۔ مینار کے منہ سے یہ لفظ پھٹے پھٹے نکلے، کمزور مگر بے حد ٹھیک۔ یہ سنتے جعفر کے بدن میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ وہ ساکت رہ گیا، اس کے چہرے پر خوف، شرمندگی اور ایک عجیب سی محافظانہ چمک کا امتزاج نمودار ہوا۔ رئیس کے سامنے وہ شخص جس نے مینار کو مٹانے کا فیصلہ براہ راست سنایا تھا، اس لمحے اپنی تمام تر سختیوں میں ایک شگاف محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس بچے کا مطلب اب سب کچھ بدل جائے گا۔ مینار کی موت اس صورت میں کسی حد تک قبول نہ ہونے والی حقیقت تھی، اور اسی حقیقت نے اسے ایک غیر متوقع انتخاب پر مجبور کیا۔ چند لمحے وہ اس کے کپکپاتے وجود کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ مینار کو اٹھا کر اس کے بازو کے نیچے سے سہارا لے کر باہر نکلا۔ راہداری ساکت تھی، اس نے سوچ لیا تھا وہ اس راز کو چھپائے گا۔ اس نے ایک لاوارث لاش کا انتظام کیا، ایک لڑکی جو اسی کی ہم عمر تھی۔ اس کی کلائی پر وہی بریسلٹ چپکایا گیا جو مینار کی پہچان تھی، اور پھر حویلی کے اس حصے میں آگ لگا دی۔ یہ مشکل اور خطرناک کام تھا مگر اس نے کر لیا، اور حویلی میں جلتے شعلے، فائر بریگیڈ کی بے قراری میں سب نے مینار کی موت مان لی۔ باہر کی دنیا نے ایک فیصلہ سنا دیا تھا، مینار معراج ختم ہو گئی، مگر حقیقت میں ایک چھوٹا سا کمرہ، ایک پرانا فلیٹ جس میں مینار کو رکھا گیا، زندہ مگر اندر سے مر چکی مینار معراج۔ یہ فلیٹ چھوٹا اور گندا تھا، پرانا فرنیچر کی بدبو، کھڑکی کی ٹوکریاں جو کبھی نہیں کھلیں، مگر جعفر نے وہاں وہ سب کچھ رکھا جو ایک حاملہ عورت کو زندگی دے سکتا تھا، غذا، دوا اور خاموشی۔ اس خاموشی میں جعفر خود بھی کھو گیا۔ وہ رئیس کو دھوکہ دینا نہیں چاہتا تھا مگر اس حالت میں مینار کو مارنا اخلاقیات کے خلاف تھا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی وہ اسے یہیں رکھنے والا تھا۔ اس کے بعد
یہ بعد میں دیکھا جاتا۔ مینار خاموش رہی، نہ کوئی سوال نہ جواب۔ محلوں میں پلی بڑی لڑکی اس سیم زدہ فلیٹ میں خاموشی سے رہنے لگی۔ وہ زندہ تھی۔ کس کے لیے؟ انتقام کے لیے۔ اس کے اندر نفرت کا پہلا بیج اسی دن سے بونا شروع ہو گیا تھا جب مرنے کی بجائے اس نے دوبارہ آنکھیں کھول لی تھی۔ اس کی نفرت صرف رئیس یا جعفر تک محدود نہ رہی۔ اس نے اپنے اندر ایک ایسی سرد مہری اور کڑوی شکایت ابھاری جو بعد میں ایک منصوبہ بنتی۔ اس نے جب سنا کہ اس کی موت کو خودکشی قرار دیا گیا تو اس کے کانوں میں یہ بات خون کی طرح گھس گئی۔ دنیا نے اسے سلجھائے بغیر ختم کر دیا۔ اس کا خاندان اس کے وجود کو ایک سیاہ داغ بنا کے چھوڑ چکا تھا۔ سب کچھ راکھ میں بدل چکا تھا، مگر اس کے اندر ایک نئی چیز جنم لے چکی تھی، بدلے کے احساسات۔ جعفر روز آتا، پہلے دنوں میں نخوت بھرے چہرے کے ساتھ، پھر دھیرے دھیرے نرم ہونے والی آواز کے ساتھ۔ وہ کھانا لاتا، دوا دیتا۔ مینار خاموشی سے کھا پی لیتی۔ باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور نہ وہ جانا چاہتی تھی۔ باہری دنیا سے رابطہ منقطع تھا۔ دن گزرتے گئے۔ اس نیم بے ہوش کیفیت سے نکل کر جسمانی طور پر مضبوط ہونے لگی۔ اس کے وجود میں زندگی کی گہما گہمی کا ایک پیچیدہ احساس تھا۔ ایک طرف وہ سرد اور خفت زدہ تھی، دوسری طرف وہ بچے کے لیے کچھ بھی محسوس نہیں کر پاتی تھی۔ جعفر کے آنے جانے کے انداز میں بھی تبدیلی آئی۔ اب وہ صرف روزمرہ کا کھانا اور دوا لانے والا نہ رہا۔ وہ کبھی باتیں بھی کرتا۔ شہر کے حالات، حویلی کی فضا اور رئیس کی بگڑتی حالت، سب ختم ہو جانا۔ معراج الدین اور ترنم بیگم کا حویلی چھوڑ جانا۔ وہ سن لیتی مگر کوئی جواب نہ دیتی۔ اسے چپ لگ چکی تھی۔ وقت کے ساتھ اس نے اپنے اندر کے زخمی پن کو ایک ڈھال میں تبدیل کیا۔ فلیٹ کے باہر دنیا اپنی رفتار سے چلتی رہی۔ اورنگزیب خاندان کا سورج غروب ہو چکا تھا، مگر شہر کی روشنیوں کے پیچھے نئے ستارے چمکنے لگے تھے۔ اس نے اپنے اندر عہد کر لیا تھا کہ وہ اب صرف زندہ رہنے کے لیے نہیں جیے گی، وہ ایک ایسا وجود بنے گی جو اورنگزیب اور گردیزی خاندان کے لیے ایک مستقل خاموش سزا ہوگا، اور یہ سزا اتنی باریک، اتنی دھیمی اور اتنی ناقابل برداشت ہوگی کہ اس کا کوئی بھی مجرم کبھی اپنے کیے کی صفائی نہ کر سکے گا۔ جعفر اس کے معائنے کے لیے ایک نرس کو لاتا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس نے مینار کے لیے ایک کام والی کا بندوبست بھی کر دیا۔ کام والی ہفتے میں 3 دن آتی اور صفائی کر جاتی۔ مینار نے اس سے کبھی بات نہیں کی، اگر وہ بات کرتی تھی تو صرف اپنے اندر پلتے وجود سے۔ فلیٹ کا وہ چھوٹا سا کمرہ اب اس کے لیے دنیا تھا، ایک ایسی دنیا جس کے سارے دروازے بند تھے، مگر اندر ایک آگ سر اٹھائے جل رہی تھی۔ مینار نے وہاں دن گنے تھے، راتیں گنی تھیں۔ ہر سانس، ہر درد، ہر پھٹتی ہوئی امید اس کے وجود میں کسی ایک مقصد کی آگ بھڑکانے لگتی۔ وہ روزانہ صبح اٹھ کر ایک ہی ورد دہراتی، رئیس اورنگزیب اور گردیزی خاندان کی تباہی کا ورد۔ تم یاد رکھنا، رئیس اورنگزیب کو یاد رکھنا، اس کی تباہی ہم لائیں گے۔ وہ جیسے اپنے اندر پلتے وجود کو سناتی رہتی۔ وہ دن میں کئی بار نفرت سے اس کا نام دہراتی۔ اس نے اپنے اندر پلتے وجود کو اگر کچھ سنایا تھا تو یہ نام تھا اور اس کی تباہی۔ ہر ورد کے ساتھ اس کی روح میں نفرت کا ایک بڑا دانہ پھوٹا۔ وہ دانہ آہستہ آہستہ جڑ پکڑنے لگا، جڑ سے تنا بنتا گیا، اور تنا ایک دن درخت بن کر پھل دے گا، ایک ایسا پھل جو رئیس کے لیے زہر سے کم نہیں ہوگا۔ وہ دن رات ایک ہی بات دہراتی، تم یاد رکھنا، میں نے تمہیں جو سکھایا ہے، تم اس جنگ میں میرا سب سے بڑا ہتھیار بنو گی۔ ایک رات جب چاند اپنے پورے روپ میں تھا اور شہر کی آوازیں مدھم تھیں، اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ وہ اکیلی تھی، جعفر نہیں آیا تھا، وہ تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی۔ اور پھر وہ آ گیا۔ جب اس نے مینار کی بگڑتی حالت دیکھی تو وہ الٹے قدموں لوٹ گیا اور پھر نرس کو ساتھ لایا۔ اس نے آتے ہی کمرے میں ادویات بسا دیں، ایک گرم کمبل بڑھایا گیا۔ باہر دنیا پرسکون مگر بے رحم رہی۔ کہانی اپنی تھرتھری رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی،
مگر یہاں اس چھوٹے فلیٹ کے اندر ایک اور نئی حقیقت نے جنم لیا۔ جب بچی کی پہلی آواز نکلی تو کمرے میں رکھی گھڑی کی ٹک ٹک بھی تھم گئی، مگر لمحہ لافانی ہوا۔ نرس نے بچی کو آہستگی سے مینار کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیا۔ بچی زندہ تھی، اس کے ہونٹ گلابی، چھوٹا سا سینہ دھڑک رہا تھا، مگر مینار نے ہاتھ نہ بڑھایا۔ اس کا چہرہ زرد تھا، مردنی پن سوار تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شرح تھی جو چمکتی تھی، نہ ماں جیسی ممتا نہ عورت جیسی محبت، صرف ایک سرد واضح ارادہ۔ نرس نے آہستگی سے کہا، خوبصورت ہے اور ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے۔ مینار نے بچی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب خاموشی تھی۔ پھر اس نے دھیمی مگر واضح الفاظ میں کہا، تم یاد رکھنا میں نے تمہیں جو سکھایا ہے۔ اس کی آواز لرز گئی، مگر کلمے قطعی تھے۔ تم اس جنگ میں میرا سب سے بڑا ہتھیار بنو گی۔ بچی کی نگاہیں ابھی تک بے مصرف سی تھیں، ایک دنیا جسے ابھی سمجھنا باقی تھا۔ مینار نے اس کا چہرہ قریب سے دیکھا، مگر اس نے اس پہ ہاتھ نہ رکھا۔ وہ اسے چھو کر محسوس کرنا چاہتی تھی کہ کیا یہ حقیقت تھی، مگر وہ خوف سے نہیں، ارادے کی وجہ سے رکی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس چھوٹی سانس کے اندر مستقبل کی ایک قوس قزح بسی تھی، اسی لیے وہ خود کو ایک خاص مقام میں رکھ رہی تھی، صرف پیدا کرنے والی ایک ماں جو محبت کے بجائے منصوبے دے گی، جو بچے کو ہتھیار کی مانند تیار کرے گی۔ جعفر نے بچی کو دیکھا، اس کے چہرے پر مختلف محسوسات کھیل رہے تھے، خوشی، خوف، ذمہ داری۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بچی اس خاندانی ڈھانچے میں ایک ایسی حقیقت تھی جو سب کچھ بدل سکتی تھی، مگر وہ مینار کے ارادوں سے واقف نہیں تھا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، نام رکھا جائے؟ مینار نے آہستگی سے سر اٹھایا، اس کی آواز ایک راز جیسی تھی۔ نام؟ فجر۔ اس نے لفظ ادا کیا، ایک نام جو پیچیدہ، دھیمی مگر معنی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ نام اس کے منصوبے کے پہلے قدم کا نشان ہوگا۔ فجر معراج۔ اس نے احتیاط سے الفاظ جوڑے جیسے کسی نقش کو ثبت کر رہی ہو۔ چند دن یوں ہی گزر گئے اور پھر فیصلے کی گھڑی آ گئی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی، پرانی لکڑی کی کھڑکیوں سے چھن چھن کے آتی مدھم روشنی کمرے کی فضا کو اور زیادہ سنسان بنا رہی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، جعفر آہستگی سے اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب کشمکش تھی، وہ مینار کو بھی دیکھ رہا تھا اور کمبل میں لپٹی بچی کو بھی۔ اس نے پہلے کئی بار خود کو تیار کیا تھا کہ یہ جان لے لی جائے، مگر اب جب وہ سامنے کھڑی تھی اس کا دل بدل گیا۔ فیصلہ بچے کی پیدائش کے بعد ہونا تھا، اور اب فیصلے کا وقت تھا، اور مینار وہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں تمہیں یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے، کہیں اور، کسی اور پہچان کے ساتھ۔ تم یہاں رہو گی تو رئیس کے لیے یہ اور زیادہ اذیت بن جائے گا، تم اس کے لیے مر چکی ہو، یہی بہتر ہے۔ مینار نے ساکت چہرے کے ساتھ سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں نہ حیرانی تھی نہ اعتراض۔ اور اگر میں چلی جاؤں تو سب کے لیے آسانی ہوگی، میں تمہارا انتظام کر سکتا ہوں، کسی اور شہر، کسی اور نام سے تمہیں نئی زندگی مل سکتی ہے۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہی، پھر اس نے کمبل آہستگی سے آگے بڑھایا۔ ننھی بچی کے گال سرخی مائل تھے اور وہ بے خبر نیند میں مسکرا رہی تھی۔ اسے میری اماں کو دے دیجیے۔ جعفر چونکا، کیا؟ اس نے ایک لفافہ ساتھ رکھا۔ یہ فجر فرقان نہیں، فجر معراج ہے، یہی اس کی پہچان ہے، آپ اسے پہنچا دیجیے۔ باقی جو آپ کہیں گے وہ میں کروں گی، مگر میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ جعفر نے ایک لمحہ اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہ لہجہ سپاٹ تھا، لیکن اس آنکھوں کی سنہری پن میں ایک ایسا اندھیرا چھپا ہوا تھا جسے وہ سمجھ نہ سکا۔ اس نے سر ہلایا اور بچی کو اپنی باہوں میں لیا۔ وہ اسے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی بیوی کئی سال پہلے وفات پا چکی تھی، ایک ہی بیٹا تھا، مراد عالم، اور تب سے یہ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کے سہارے جی رہے تھے۔ جب وہ ننھی بچی کو لے کے اندر داخل ہوا تو مراد فوراً آگے بڑھا، اس کے چہرے پہ حیرانی اور تجسس تھا۔ یہ کون ہے؟
جعفر نے مختصر جواب دیا، ایک امانت۔ 17 سال اکیلے رہنے والا مراد بچی کے ننھے ہاتھوں کو پکڑنے لگا۔ وہ مسکرا رہی تھی جیسے اس نے پہلی بار روشنی دیکھی ہو۔ مراد کے چہرے پر ایک انوکھی خوشی جھلکنے لگی۔ وہ کئی دن وہاں رہی۔ اسے سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ وہ رونے لگتی تو چپ نہیں کرتی تھی۔ مراد اسے اٹھائے اٹھائے گھومتا مگر وہ پورا گھر سر پہ اٹھا لیتی۔ وہ آج کل کالج بھی نہیں جا رہا تھا۔ جعفر شام کو آتا تھا اور اس دوران مراد ہی اس کا خیال رکھتا۔ گھر پہ ایک ملازمہ آتی تھی جو ادھیڑ عمر تھی۔ وہ کبھی کبھی بچی کو سنبھالتی، اسے گرم پانی سے نہلاتی۔ مراد اس کے چھوٹے چھوٹے کپڑے خرید لایا تھا مگر وہ چھوٹے کپڑے بھی اسے بہت بڑے تھے۔ وہ اکثر اپنے باپ سے پوچھتا، اس کا نام کیا ہے؟ مگر جعفر نے منہ نہ کھولا، نہ بتایا وہ کس کی امانت تھی اور نہ اس کا نام کیا اور نہ اس کا نام لیا۔ چند دنوں میں مراد اس سے مانوس ہو گیا۔ ابو، کیا ہم اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے؟ جعفر نے گہرا سانس لیا اور سر ہلایا۔ نہیں۔ مگر کیوں؟ وہ بضد تھا۔ کیونکہ اسے اس کے گھر پہنچانا ہے، اس کی نانی کے پاس۔ مراد نے بھویں سکیڑ لیں۔ ہم بھی تو اسے پال سکتے ہیں۔ جعفر نے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھ کر آہستگی سے کہا، ہم نہیں پال سکتے مراد، اس سے ہمارا رشتہ نہیں ہے، تو ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ میں نہیں کر سکتا، جعفر نے کرخت لہجے میں کہا۔ میں کر لوں گا۔ وہ فوراً راضی ہوا۔ تم ابھی 17 کے ہو، میں اگلے سال 18 کا ہو جاؤں گا، تب تو کر سکتا ہوں نا؟ جعفر کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ مگر ابو، یہ مجھے اچھی لگتی ہے، بالکل اکیلی ہے جیسے ہم۔ جعفر کے اندر کچھ ٹوٹا مگر وہ جانتا تھا کہ یہ امانت اسے کسی بھی قیمت پہ پہنچانی تھی۔ اور پھر ایک دن جب مراد کالج چلا گیا، جعفر وہ امانت پہنچانے ترنم بیگم تک پہنچ گیا۔ ایک نواحی علاقے کے مکان کے دروازے پر جعفر نے دستک دی۔ ترنم بیگم نے دروازہ کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ جعفر کی آمد متوقع نہیں کر رہی تھی۔ جعفر کے ہاتھ میں کمبل میں لپٹی ننھی بچی تھی اور ساتھ ایک لفافہ۔ اس نے بچی ترنم بیگم کی جانب بڑھائی۔ یہ کون ہے؟ ترنم بیگم کے لب کپ کپا گئے۔ یہ آپ کی امانت ہے، آپ کی نواسی۔ ترنم بیگم ساکت رہ گئیں۔ پہلے تو یقین نہ آیا، پھر جیسے ہی جعفر نے لفافہ دیا ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کاغذ کھولتے ہی الفاظ آنکھوں کے سامنے ناچنے لگے۔ اماں، اسے سنبھال کے رکھیے گا، یہ رئیس اورنگزیب کا تحفہ ہے، اور یہ تحفہ عام تحفہ نہیں، یہ اس کی موت ہے۔ ترنم بیگم کے قدم ڈگمگا گئے۔ انہوں نے جعفر کا گریبان پکڑ لیا۔ میری بچی کہاں ہے؟ میری مینار کہاں ہے؟ جعفر نے کوئی مزاحمت نہ کی، صرف اتنا کہا، وہ مر چکی ہے۔ وہ مر چکی ہے، بس اس بچی کے لیے زندہ رکھی تھی، میں نے اسے مار دیا۔ یہ سنتے ہی ترنم بیگم کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹیں، پھر زمین پر گر گئیں۔ آنکھوں میں بے یقینی اور دکھ کا ایسا سمندر تھا جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان کے ہونٹوں سے ہچکیاں نکلنے لگیں۔ انہوں نے بچی کو نہیں تھاما تو جعفر نے اندر داخل ہوتے اسے صوفے پر لٹا دیا اور الٹے قدموں پلٹ گیا۔ پیچھے ترنم بیگم سے سکتی رہ گئیں۔ ایک انچاہا وجود ان کی گود میں ڈال دیا گیا، وہ انچاہا وجود جو آج تک انچاہا تھا۔ ہال کی نیم تاریکی میں صرف پروجیکٹر کی تیز سفید روشنی تھی جو ہوا میں تیرتے گرد کے ذرات کو منور کر رہی تھی۔ یہ روشنی سامنے دیوار پہ پھیلی اسکرین پر عکس بنا رہی تھی اور اس کے آگے کھڑے ولی کے وجود کو ایک سیاہ ہیولے میں بدل رہی تھی۔ اسکرین پر ایک دھندلی سی تصویر تھی، کسی پرانی فائل سے نکالی گئی، ایک کم عمر لڑکی کی جس کی آنکھوں میں تباہی ہی تباہی تھی۔ ہال میں مکمل خاموشی طاری تھی، صرف پروجیکٹر کے پنکھے کی دھیمی آواز گونج رہی تھی۔ سامنے مہنگی چمڑے کی کرسیوں پر دو وجود بے حس و حرکت بیٹھے تھے، مراد عالم اور میثم آغا۔ ان کے چہرے پر پروجیکٹر کی بدلتی روشنی سے کبھی روشن ہوتے اور کبھی تاریکی میں ڈوب جاتے۔ ولی کی آواز گہری اور سنجیدہ تھی، جیسے وہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک تاریخ کا سیاہ باب سنا رہا ہو۔ آج سے ٹھیک 25.5 سال پہلے یہ کہانی افغانستان کی جنگ زدہ گلیوں سے شروع ہوئی تھی۔ اس نے اسکرین پر موجود تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ مینار ہے، تب یہ صرف ایک بھاگتی ہوئی لڑکی تھی
جو ایک عذاب سے بچ کر دوسرے کہیں زیادہ بڑے عذاب میں پھنس گئی۔ وہ سرحدوں کے اس پار موت کے بیوپاریوں کے ہاتھ لگ گئی، ایک ایسے گروہ کے ہاتھ جو پاکستان سے باہر عورتوں اور بچوں کی اسمگلنگ کرتا تھا۔ اسکرین پر تصویر بدلی، ایک خلیجی ریاست کے کسی پرتعیش مگر دم گھونٹنے والے محل کا اندرونی منظر تھا۔ اسے خلیجی ریاستوں میں لے جایا گیا جہاں انسانوں کی منڈی لگتی تھی۔ یہ وہ دنیا تھی جہاں عورتوں کی خرید و فروخت، جسم فروشی اور غلامی ایک منظم نیٹ ورک کے تحت چلتی تھی۔ وہاں اس نے وہ سب دیکھا جو ایک عام انسان کے تصور سے بھی باہر ہے۔ بے رحمی، نیلامی اور طاقت کا وہ کھیل جس میں کمزور کی ہر سانس گروی رکھی جاتی تھی۔ وہ ایک لمحے کو رکا جیسے وہ خود ان الفاظ کا زہر اپنے اندر اتار رہا ہو۔ مگر مینار عام لڑکی نہیں تھی، اس کے اندر بقا کی ایک ایسی جنگ تھی جو ہر ظلم کے ساتھ مزید بھڑکتی گئی۔ اس کی ذہانت، چالاکی اور ڈر جانے کی فطرت نے اسے جلد ہی باقی لڑکیوں سے الگ کر دیا۔ وہ اپنے اسمگلر آقا کی نظروں میں آ گئی۔ دوسرے اسے حسد اور خوف سے سروائیور کہنے لگے اور پھر اس نے اقتدار کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا۔ اسکرین پر ایک خاتون کی تصویر ابھری جس کے چہرے پر بے پناہ غرور اور سختی تھی۔ یہ اس نیٹ ورک کی ملکہ تھی، وہ عورت جو اس پورے جہنم کو کنٹرول کرتی تھی۔ مینار نے کچھ ہی عرصے میں اس کا اعتماد حاصل کیا، اس کے قریب پہنچی اور پھر ایک رات اس ملکہ کا خون مینار کے ہاتھوں سے بہا۔ یہ اس کا پہلا بڑا وار تھا۔ اس دن وہ شکار نہیں رہی، شکاری بن گئی تھی۔ ولی نے ریموٹ کا بٹن دبایا۔ اسکرین پر اب ایک ادھیڑ عمر، خطرناک نظر آنے والے شخص کے ساتھ کھڑی نوجوان مینار کی تصویر تھی جس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ ایک ٹھہری ہوئی طاقت تھی۔ 16 سال پہلے مینار نے اپنی طاقت کو وسعت دینے کے لیے ایک بین الاقوامی مافیا ڈان سے شادی کی۔ یہ شخص اسلحہ، ڈرگز اور ٹیکنالوجی کی بلیک مارکیٹ کا بے تاج بادشاہ تھا۔ مینار نے اس کے ساتھ رہ کر نہ صرف اس کے پورے نیٹ ورک کے راز سیکھے بلکہ اپنی ذہانت سے اس کی طاقت کو کئی گنا بڑھا دیا۔ اور پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی تو ایک دن اس نے اپنے شوہر کو بھی زہر کا ایک ایسا گھونٹ پلایا جو سیدھا روح میں اتر گیا۔ تصویر غائب ہو گئی۔ اسکرین پر اب اندھیرا چھا گیا۔ یوں وہ نہ صرف اسمگلنگ نیٹ ورک بلکہ ایک بہت بڑی مافیا ایمپائر کی واحد وارث بن گئی، اور اب وہ پاکستان واپس آ چکی ہے، لیکن ایک بھوت بن کر، ایک سایہ بن کر۔ وہ اب منظر عام پر نہیں آتی، وہ سیاہ دنیا کی وہ ملکہ ہے جو صرف اندھیرے میں راج کرتی ہے۔ وہ گھوم کر مراد عالم اور میثم آغا کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی آواز میں اب مزید سنگینی تھی۔ ہمارے پاس اس کی کوئی حالیہ مصدقہ تصویر تک موجود نہیں۔ وہ حلیہ اور شناخت بدلنے کی ماہر ہے۔ آج وہ ایک بوڑھی عورت ہے، کل ایک نوجوان لڑکی، پرسوں شاید ایک مرد کے روپ میں ہو۔ اسے پکڑنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس نے ریموٹ سے اگلی سلائیڈ آن کی۔ اسکرین پر 4 بڑے عنوانات ابھرے۔ اس کا پہلا مقصد ذاتی انتقام ہے، رئیس اورنگزیب اور گردیزی خاندان کو مکمل طور پہ برباد کرنا۔ اور ہم جانتے ہیں گردیزی خاندان مٹ چکا ہے، اب رئیس اورنگزیب کی باری ہے، اور اس کھیل میں اس کا سب سے بڑا مہرہ فجر تھی۔ وہ فجر کی زندگی کو اپنے انتقام کی آگ بھڑکانے کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی۔ اس کا دوسرا مقصد پاکستان میں اسمگلنگ نیٹ ورک کا قیام۔ وہ افغانستان اور بلوچستان کے راستے دنیا تک ڈرگز پہنچانے کے لیے نئے روٹس قائم کر رہی ہے، جدید اسلحے کی بلیک مارکیٹ میں سپلائی۔ اور تیسرا مقصد ایک جدید مافیا کا ایجنڈا۔ اس کا اصل ہتھیار ٹیکنالوجی ہے، ہیکرز، سائبر کرائم اور کرپٹو کرنسی کے ذریعے منی لانڈرنگ کا ایک ڈیجیٹل بلیک مارکیٹ بنانا۔ ہمیں اطلاع ہے کہ وہ یونیورسٹیز میں چند ایک ذہین مگر لالچی پروفیسرز کو اپنے ساتھ ملا چکی ہے، جو نوجوان دماغوں کو بھٹکا کر مینار کے نیٹ ورک کو ذہنی اور تکنیکی طاقت فراہم کرے گا۔ اس کا منصوبہ پاکستان کی نوجوان نسل کو ڈرگز اور انٹرنیٹ کی تاریک دنیا میں دھکیلنا ہے تاکہ معاشرہ اندر سے کھوکھلا ہو جائے۔ اس کا چوتھا اور آخری مقصد طاقت اور حکومت پر اثر۔ وہ سامنے آئے بغیر کام کرتی ہے۔ وہ فرنٹ
کیمپینوں اور کالے دھن کے ذریعے سیاستدانوں کو خریدتی ہے اور ان کے رازوں پر انہیں بلیک میل کرتی ہے۔ میڈیا اور فیشن انڈسٹری میں پیسے لگا کے اپنے ایجنڈے کو کلچر کا حصہ بناتی ہے تاکہ جو زہر وہ بیچ رہی ہے وہ خوبصورت پیکنگ میں سب قبول کر لیں۔ ولی نے پروجیکٹر بند کر دیا۔ ہال میں مدھم سی ایمرجنسی لائٹس جل گئیں۔ خاموشی اب مزید گہری اور وزنی ہو چکی تھی۔ مراد عالم نے ایک لمبا سانس لیا۔ اس کی آواز میں تشویش کی گہرائی تھی۔ توقع سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ ہم ایک ایسے دشمن سے لڑ رہے ہیں جس کا کوئی چہرہ ہی نہیں، ایک بھوت جسے ہم دیکھ تک نہیں سکتے۔ یہ سنتے ہی میسم نے سختی سے اپنے ہاتھ بھینچے۔ اسے پکڑنا ہوا کو قید کرنے کے مترادف ہے۔ وہ کوئی ایک شخص نہیں، ایک شناخت نہیں۔ وہ جب چاہے جو چاہے بن سکتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ ولی خاموشی سے سنتا رہا جبکہ مراد پھر سے بولا، اس کا مطلب ہے کہ ہم سیدھا اس پہ حملہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں پہلے اسے اندھیرے سے باہر نکلنے پہ مجبور کرنا ہوگا۔ ہمیں کوئی ایسی چال چلنی ہوگی کہ وہ اپنا اصل چہرہ دکھانے پہ مجبور ہو جائے۔ ولی نے اپنی جگہ واپس لیتے ہوئے کہا، بالکل، اور اسی لیے ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ میں کل شہر سے باہر جا رہا ہوں فجر کے ساتھ۔ ایک بزنس میٹنگ ہے، لیکن میں نے پیچھے سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی ہے۔ کوئی بھی انجان شخص مینار میں میری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ ہر کونے پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ میسم نے بھی اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا۔ میں نے بھی رئیس گروپ کے تمام سائٹس اور ان کے گھر کی سیکیورٹی دگنی کر دی ہے۔ ہمارے آدمی ہر جگہ موجود ہیں۔ مراد عالم نے دونوں کی طرف دیکھا۔ یعنی ہمارا مقصد اسے مارنا نہیں ہے؟ اگر وہ مر گئی تو اس کا نیٹ ورک کوئی اور سنبھال لے گا۔ ہمیں اسے پھنسانا ہے، قانون کے شکنجے میں، اس کے اپنے بنائے ہوئے جال میں۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ایک ساتھ سر ہلایا۔ ہاں، ہم اسے پھنسائیں گے، ولی نے پختہ لہجے میں کہا، ہر قیمت پر۔ میسم نے اس کی تائید کی، اور تینوں کے چہروں پر ایک ہی عزم تھا، اس بے چہرہ شکاری کو اسی کے بچھائے جال میں قید کرنے کا۔ رئیس گروپ کا فلک بوس ٹاور اس شام شہر کے سینے پر ایک روشن ستارے کی طرح دہک رہا تھا۔ عمارت کے اندر ڈارک سٹارز کی لانچ کی تقریب کی تیاریوں کا شور ایک منظم طوفان کی طرح برپا تھا۔ خود رئیس اورنگزیب ایک عقاب کی سی نظر سے ہر چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی موجودگی ہی ایک ان کہا حکم تھی۔ اسی لمحے ایک سٹاف ممبر جس کے چہرے پہ گھبراہٹ طاری تھی، تیز قدموں سے اس کے قریب آیا۔ اس کی آواز میں ایک خوف زدہ سرگوشی تھی۔ سر، کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔ پھر اس نے نام بتایا۔ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ رئیس کے چہرے کے تاثرات میں پہلی بار کوئی تبدیلی آئی۔ اس وقت؟ اس کی آواز میں سرد مہری تھی۔ جی سر، وہ وزٹنگ ایریا میں منتظر ہیں۔ اس کی بھویں تن گئیں، ہونٹ ایک سخت لکیر میں بھنج گئے۔ اس نے کچھ کہے بغیر ایک فیصلہ کن قدم اٹھایا اور ہال کے شور کو پیچھے چھوڑتا ہوا وزٹنگ ایریا کی خاموشیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وزٹنگ ایریا ایک سرد اور بے جان جگہ تھی۔ سفید دیواروں پہ لگی تجریدی پینٹنگز منجمد چیخوں کی مانند دکھائی دے رہی تھیں۔ اس وسیع کمرے کے ایک کونے میں رکھے بڑے سے صوفے پر روحی یوں بیٹھی تھی جیسے کوئی بھولا ہوا کھلونا ہو۔ 15 سال کا نحیف وجود، چہرے پر بیماری کی زر تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس کی جسمانی کمزوری کی نفی کر رہی تھی۔ ایک غیر معمولی عزم کی آگ۔ اس کے پہلو میں ایک بیگ رکھا تھا۔ صفدر جو اس کے ساتھ آیا تھا رئیس کو دیکھتے ہی احترام مند کھڑا ہو گیا۔ یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ صفدر کی آواز میں ایک عجیب سنجیدگی تھی۔ وہ یہ کہہ کر خاموشی سے دروازے سے باہر نکل گیا، جیسے دو دنیاؤں کو ٹکرانے کے لیے تنہا چھوڑ گیا ہو۔ اب کمرے کی گھٹن زدہ خاموشی میں صرف دو وجود تھے۔ رئیس آہستگی سے آگے بڑھا اور اس کے مقابل صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں ایک سنجیدہ آدمی کی طرح روحی کا جائزہ لے رہی تھیں، جبکہ وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی لرزتی انگلیوں کو مڑوڑ رہی تھی۔ کچھ لمحے ہوا میں صرف انکہے سوالات اور پرانے رازوں کا بوجھ معلق رہا۔ آخرکار روحی کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا، ایک سرگوشی جو پورے کمرے پر حاوی ہو گئی۔ میں 2 دن بعد جرمنی جا رہی ہوں اپنے علاج کے لیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ واپسی ممکن ہوگی یا نہیں، لیکن جانے سے پہلے میں آپ سے ملنا چاہتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟
اس نے اچانک سر اٹھایا اور اپنی گہری آنکھوں سے سیدھا رئیس کی آنکھوں میں دیکھا۔ رئیس کے پتھریلے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا، مگر اس کی آنکھوں کی گہرائی میں ایک ہلکی سی لہر ضرور اٹھی تھی۔ اس نے جواب دینے کے بجائے محض اپنی ایک ابرو اچکائی۔ مجھے سب معلوم ہے، صفدر بھائی نے سب بتا دیا ہے۔ آپ نے اور انہوں نے فجر آپی کے ساتھ جو کیا وہ سب کچھ۔ رئیس کے سینے میں سانس جیسے جم سی گئی۔ اس نے اپنی نظریں ایک لمحے کے لیے جھکائیں، جیسے کسی بھولی ہوئی یاد کے خنجر نے اسے آن لیا ہو۔ میں آپ کو کچھ دینے آئی ہوں۔ اس نے اپنے بیگ کی زپ کھولی اور اندر سے ایک چھوٹا سا شیشے کا جار نکالا۔ اس کے سرخ ڈھکن کے نیچے ایک کالی مکڑی قید تھی، ایک زہریلا راز جو شیشے کے پیچھے ساکت تھا۔ اس جار کو دیکھتے ہی رئیس کا وجود پتھرا گیا، وقت جیسے تھم گیا اور اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئیں۔ وہی جار، وہی مانوس زہر بھرا وعدہ، یہ خیال اس کے ذہن پر بجلی بن کے گرا۔ یہ مجھے فجر آپی نے دیا تھا، ہمت کے لیے۔ روحی کی آواز اب بھاری اور پرعزم تھی، اور آج یہ میں آپ کو دے رہی ہوں۔ اس نے وہ جار رئیس کی جانب بڑھایا۔ اس نے لرزتی انگلیوں سے وہ جار تھام لیا۔ وہ کہتی ہیں، جب زندگی میں کوئی لمحہ ایسا آئے جو برداشت سے باہر ہو جائے تو یہ ہمت دیتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے یہ انہیں ہمت دیتا رہا۔ یہ انہیں ان کے مینٹور نے دیا تھا، اور اب میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کے پاس رہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ باہمت انسان ہیں۔ رئیس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ یادوں کی دھند سے اس کی اپنی ہی آواز ابھری جو برسوں پہلے کہی گئی تھی، جب تم اپنی سلطنت بنا لو تو مجھے بتانا، خطرہ ہوا تو میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک لرزتی ہوئی تلخ مسکراہٹ ابھری، پھر فوراً اس نے منہ بھینچ لیا۔ یہ اسپائڈی پرومس کیا ہے؟ یہ الفاظ اس کے قابو سے باہر بے اختیار نکلے۔ جو اسے توڑے گا، زہر اس کے جسم میں پھیل جائے گا اور وہ مر جائے گا۔ ایک ناقابل برداشت بوجھ نے رئیس کے دل کو جکڑ لیا۔ وہ قدرے پیچھے کو ہٹا، اس کا سانس رکنے لگا۔ اس نے منہ کھول کر ایک گہری تکلیف دہ سانس اندر کھینچی۔ روحی نے تشویش سے پوچھا، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے محض سر ہلایا، مگر اندر ایک طوفان برپا تھا۔ کیا میں نے کوئی وعدہ توڑا ہے؟ کیا میں نے کوئی وعدہ توڑا ہے؟ کیا یہی وہ زہر ہے جو مجھے اندر ہی اندر کھا رہا ہے؟ ایک سوال اس کے اندر گونج اٹھا، جبکہ روحی چند لمحے اسے دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتی، رئیس نے خود پہ قابو پاتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ کے اس کا راستہ روکا۔ اس نے وہ جار واپس روحی کی طرف بڑھایا۔ اس کی آواز اب بھاری تھی، اسے اپنے پاس رکھو، تمہیں اس کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ روحی نے بنا کچھ کہے دھیرے سے اسے تھام لیا۔ رئیس تیزی سے مڑا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا، جیسے اس جگہ سے فرار چاہتا ہو۔ اسی لمحے روحی کی آواز اس کے پیچھے ایک گونج بن کے ابھری، ایک ایسی گونج جس سے فرار ناممکن تھا۔ فلک آپی کہتی ہیں، اصل زہر وہ نہیں جو جسم میں پھیلتا ہے، اصل زہر وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے دل میں چھپا لیتا ہے۔ آپ چاہیں تو اسے زہر رہنے دیں یا ہمت میں بدل دیں، فیصلہ آپ کا ہے۔ وہ کھڑا رہا مگر پلٹا نہیں۔ وہ اس کی پشت دیکھتی رہی۔ میری بیماری مجھے کھا رہی ہے اور آپ کی خاموشی آپ کو۔ دیکھنا کون پہلے ہمت ہارتا ہے۔ رئیس کے قدم ایک لمحے کے لیے زمین میں گڑ گئے۔ ہونٹوں کو سختی سے بھینچے وہ وزٹنگ ایریا کے سناٹے سے نکل کر واپس اپنی سلطنت کے شور میں گم ہو گیا، مگر پیچھے روحی کی آنکھوں کی چمک نے وزٹنگ ایریا کو روشن کر دیا۔ یہ اگلے دن کی بات تھی۔ شہر کی بلند و بالا عمارتوں کے درمیان مینار فیشنز کی شیشے اور سٹیل سے بنی عمارت رات کی تاریکی میں ایک دیو ہیکل ہیرے کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کی ہر منزل، ہر کھڑکی فجر کے خوابوں، اس کی محنت اور اس کی کامیابی کی داستان سناتی تھی۔ آج رات وہ عمارت غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ دن بھر کی ہلچل، ڈیزائنرز کی بھاگ دوڑ، ماڈلز کی کیٹ واک اور کاریگروں کی مشینوں کی آوازیں تھم چکی تھیں۔ صرف چند سیکیورٹی گارڈز داخلی دروازے پر اپنی ڈیوٹی پر تعینات تھے، اور ایمرجنسی لائٹس کی مدھم روشنی راہداریوں میں
پر اسرار سائے بنا رہی تھی۔ ایک سیاہ چمکتی ہوئی مرسیڈیز عمارت کے پورچ میں آ کے رکی۔ اس کا انجن تقریباً بے آواز تھا۔ پچھلا دروازہ کھلا اور ایک وجود باہر نکلا۔ وہ فجر تھی۔ وہی دلکش قد و قامت، وہی شان و شوکت سے چلنے کا انداز، اور وہی چہرہ جو سینکڑوں میگزین کے سرِ ورق کی زینت بن چکا تھا۔ اس نے ایک سیاہ سلک کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا جس میں اس کا اعتماد اور رعب جھلک رہا تھا۔ اس کے بالوں کا جوڑا نفاست سے بندھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک برانڈڈ چمڑے کا بیگ تھا۔ گارڈز نے اسے دیکھتے ہی مؤدبانہ انداز میں سر جھکائے۔ میڈم، آپ اس وقت؟ سب خیریت؟ چیف گارڈ نے آگے بڑھ کے پوچھا۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی، تقریباً ناقابل فہم مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہاں سب خیریت ہے، بس ایک ضروری فائل دفتر میں رہ گئی تھی، وہی لینے آئی ہوں۔ تم لوگ اپنی ڈیوٹی کرو۔ اس کی آواز میں وہی مانوس حکم اور ٹھہراؤ تھا، لیکن آج اس میں ایک عجیب سی سرد مہری بھی شامل تھی۔ گارڈز نے مزید کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ فجر کا رات گئے اچانک دفتر آنا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس کا جنون ہی اس کی کامیابی کی دلیل تھا۔ اس نے اپنا ایکسیس کارڈ استعمال کیا اور شیشے کے بھاری دروازے خود کار طور پر اس کے لیے کھل گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کے قدموں کی آہٹ وسیع و عریض لابی میں گونجنے لگی۔ سنگ مرمر کا فرش چاندنی میں نہایا ہوا تھا۔ دیواروں پر فجر کے سب سے مشہور ڈیزائنز کی بڑی بڑی تصاویر آویزاں تھیں۔ درمیان میں ایک بے جان مینیکن نے اس کا شاہکار دی شیڈو کوئین کاسٹیوم پہنا ہوا تھا۔ وہ چند لمحے اس کے سامنے کھڑی رہی۔ اس کی نگاہیں کاسٹیوم کے پیچیدہ کام اور اس پہ جڑے ہزاروں نگینوں پہ جمی تھیں۔ ایسا لگا جیسے وہ اپنی سب سے بڑی کامیابی کو الوداع کہہ رہی ہو۔ اس کے قدم اپنی منزل کی طرف اٹھنے لگے۔ وہ لفٹ کی طرف جانے کی بجائے سیڑھیوں کی طرف مڑی۔ اس کی ہیلز کی ٹک ٹک کی آواز خاموشی کو چیر رہی تھی اور ایک عجیب تناؤ پیدا کر رہی تھی۔ وہ اپنے پرتعیش دفتر کی طرف نہیں گئی، نہ ہی کانفرنس روم کی طرف۔ اس کا رخ عمارت کے دل کی طرف تھا، چوتھی منزل، جہاں ڈیزائن اسٹوڈیو، ورک شاپ اور سب سے قیمتی کپڑوں کا اسٹور روم تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں خیالات جنم لیتے تھے اور خوابوں کو حقیقت کا روپ دیا جاتا تھا۔ اس منزل پہ پہنچ کے اس نے دوبارہ اپنا کارڈ استعمال کیا۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ یہاں ہوا میں ریشم، چمڑے اور نئے کپڑوں کی ملی جلی خوشبو رچی بسی تھی۔ میزوں پر ادھورے خاکے بکھرے پڑے تھے، ڈمیز پر نامکمل لباس تھے اور دیواروں پر آئندہ کلیکشن کے بورڈز سجے تھے۔ یہ ایک تخلیقی پناہ گاہ تھی، ایک مقدس جگہ جہاں فجر نے اپنی زندگی کے بہترین سال گزارے تھے۔ وہ سیدھا اسٹور روم کی طرف بڑھی جس کا دروازہ اس نے ایک مخصوص کوڈ سے کھولا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ یہاں روشنی مدھم تھی، لیکن شیلفوں پر رکھے فرانسیسی شفون، اطالوی ریشم اور نایاب بروکیڈ کے تھان مدھم روشنی میں بھی جگمگا رہے تھے۔ یہ صرف کپڑے نہیں تھے، یہ ایک سلطنت کا خزانہ تھا، فجر کی سلطنت کا خزانہ۔ اس نے اپنا بیگ میز پہ رکھا اور اسے کھولا۔ اس میں کوئی فائل نہیں تھی۔ اس کے اندر سے پلاسٹک کی 2 بڑی بوتلیں اور ایک لائٹر نکالا۔ بوتلوں میں پیٹرول تھا۔ اس کے ہاتھ ذرا بھی نہیں کانپ رہے تھے۔ اس نے انتہائی سکون اور اطمینان سے پہلی بوتل کھولی اور اس کی بدبودار رطوبت کو سب سے قیمتی ریشم کے تھانوں پر انڈیلنا شروع کر دیا۔ کپڑے کا رنگ گہرا ہوتا گیا اور پیٹرول کی تیز بو نے کپڑوں کی نفیس خوشبو کو دبا دیا۔ ایک ایک کر کے اس نے ہر شیلف کو بھگونا شروع کر دیا۔ وہ ایسے چل رہی تھی جیسے کوئی کسان اپنے کھیت میں بیج بو رہا ہو، لیکن وہ بیج نہیں، بربادی بو رہی تھی۔ اس کے ذہن میں خیالات کا ایک طوفان برپا تھا۔ کتنی محنت، کتنے خواب! فجر نے اس جگہ کو اپنا سب کچھ دیا، اپنا وقت، اپنی نیند، اپنی محبت۔ اس نے سوچا اور اس کی سوچ میں زہر بھرا ہوا تھا۔ رئیس کو اس کی یہی کامیابی، یہی ضد پسند تھی نا؟ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے چہرے پہ پھیل گئی۔ اب دیکھیے گا رئیس کہ جب سلطنتیں جلتی ہیں تو راکھ کیسے دکھتی ہے۔ اس نے دوسری بوتل اٹھائی اور ورک شاپ کے حصے میں آ گئی۔ یہاں اس نے لکڑی کی میزوں، ڈیزائن کے خاکوں اور تیار شدہ ملبوسات پہ پیٹرول چھڑکا۔ اس نے خاص طور پر شیڈو کوئین کاسٹیوم کے اصلی خاکے کو نشانہ بنایا، جو ایک شیشے کے فریم میں دیوار پہ لگایا ہوا تھا۔
اس نے فریم توڑا، کاغذ کو باہر نکالا اور اسے پیٹرول سے تر کر دیا۔ نافرمانی کی سزا یہی ہوتی ہے فجر، تم نے میری بات نہیں مانی۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، اس کی آنکھیں انتقام کی آگ سے دہک رہی تھیں۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ ہر کونے میں آگ بھڑکانے کا سامان ہو چکا ہے تو وہ کمرے کے بیچ میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک آخری نظر اس جگہ پہ ڈالی۔ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی لیکن اب موت کی بو سے بسی ہوئی تھی۔ پھر وہ سیکیورٹی روم کی طرف گئی، وہاں کچھ کام کیے اور پھر مزید 1-2 اہم کمروں سے ہوتے ہوئے واپس وہیں آئی۔ پھر اس نے اپنے بیگ سے لائٹر نکالا۔ اس کے انگوٹھے نے ایک چھوٹی سی حرکت کی اور ایک کلک کی آواز کے ساتھ ایک ننھا سا شعلہ نمودار ہوا۔ اس کی روشنی میں اس کا چہرہ کسی انتقامی دیوی کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اس شعلے کو دیکھا اور پھر اسے قریب ترین پیٹرول سے بھیگے کپڑے کے ڈھیر کی طرف بڑھا دیا۔ جیسے ہی شعلے نے پیٹرول کو چھوا، ایک دھماکہ خیز آواز کے ساتھ آگ بھڑک اٹھی۔ ایک لمحے میں نارنجی اور نیلے رنگ کے شعلے چھت کی طرف لپکے۔ آگ بھوکے درندے کی طرح ریشم اور شفون کو نگلنے لگی۔ رنگ برنگے کپڑے جل کر سیاہ ہونے لگے۔ گرمی کی شدت فوری طور پر ناقابل برداشت ہو گئی۔ وہ پیچھے ہٹی۔ اس کے چہرے پر آگ کی روشنی ناچ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی خوف، کوئی پچھتاوا نہیں تھا، صرف ایک گہرا خوفناک سکون تھا۔ اس نے جلتے ہوئے اسٹوڈیو کو دیکھا جہاں فجر کے خواب، اس کی شناخت اور اس کا مستقبل جل کر راکھ ہو رہا تھا۔ وہ سکون سے مڑی اور اسی راستے سے واپس چل پڑی جس سے وہ آئی تھی۔ اس کے پیچھے آگ کے چٹکنے اور لکڑی کے جلنے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ دھواں راہداریوں میں بھرنے لگا تھا لیکن وہ اطمینان سے چلتی رہی، جیسے وہ کسی باغ میں چہل قدمی کر رہی ہو۔ اس کے قدموں کی ٹک ٹک اب آگ کی دھاڑ میں دب رہی تھی۔ جب وہ لابی میں پہنچی تو بالائی منزل سے دھوئیں کے مرگولے نظر آنے لگے تھے۔ اس نے رفتار بڑھائے بغیر مرکزی دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ باہر کھڑے گارڈ اب بھی اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ میڈم، فائل مل گئی؟ چیف گارڈ نے پوچھا۔ اس نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہی سرد مسکراہٹ تھی۔ ہاں، جو کام کرنے آئی تھی وہ ہو گیا، اس نے جواب دیا اور اپنی کار کی طرف بڑھ گئی۔ گارڈز نے اس کے لہجے کی پر اسراریت کو محسوس نہیں کیا۔ وہ کار میں بیٹھی اور انجن سٹارٹ کیا۔ اس نے کار کو تیزی سے بھگایا نہیں بلکہ آہستہ سے اسے سڑک پہ ڈالا اور کچھ فاصلے پر ایک ایسی جگہ جا کے روک دیا جہاں سے مینار فیشنز کی عمارت صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے کار کا شیشہ نیچے کیا۔ چند ہی منٹوں میں اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر تھا جس کا اس نے تصور کیا تھا۔ بالائی منزل کی کھڑکیوں سے پہلے نارنجی روشنی جھلکی، پھر ایک کھڑکی دھماکے سے ٹوٹی اور آگ کے شعلے آسمان کی طرف لپکنے لگے۔ ایک کے بعد ایک کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹنے لگے اور آگ پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لینے لگی۔ پھر سے گارڈز کے بولنے اور چیخنے کی آوازیں سنائی دیں۔ لبوں پہ دھیمی مسکراہٹ پھیل گئی۔ دور سے فائر بریگیڈ کے سائرن کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ عمارت جو چند منٹ پہلے تک کامیابی اور شان و شوکت کا مینار تھی، اب ایک جلتا ہوا جہنم بن چکی تھی۔ شعلے آسمان کو چھو رہے تھے اور سیاہ دھواں شہر کی فضا میں پھیل رہا تھا۔ وہ اس منظر کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں شعلوں کا عکس تھا۔ اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا سوائے ایک گہرے فاتحانہ سکون کے۔ جل جاؤ، وہ سرگوشی میں بولی۔ آواز میں نفرت کی گہرائی تھی۔ ہونٹوں پر ایک مکمل فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ پر اعتماد کامیاب بزنس ویمن نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنون تھا، ایک تاریکی تھی جو فجر کی آنکھوں میں کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ اس نے اپنی نظریں جلتی ہوئی عمارت پر جمائے رکھیں جو اس کے انتقام کی سب سے بڑی گواہ تھی، کیونکہ وہ فجر نہیں تھی، وہ مینار تھی۔ صبح کی پہلی کرنیں جب لاہور کے افق پر نمودار ہوئیں تو وہ اپنے ساتھ امید کی روشنی نہیں بلکہ ایک بھیانک حقیقت کا عکس لائی تھیں۔ رات کی تاریکی میں جو تباہی برپا ہوئی تھی وہ اب دن کی صفاک روشنی میں عیاں تھی۔ مینار فیشنز کی شاندار عمارت اب ایک سیاہ ڈھانچہ بن چکی تھی۔ اس کے ٹوٹے ہوئے شیشوں سے اب بھی دھواں اٹھ رہا تھا، جیسے عمارت آخری سانسیں لے رہی ہو۔ ہوا میں جلے ہوئے پلاسٹک، بھیگی راکھ اور کیمیکلز کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اب بھی موجود تھیں
اور امدادی کارکن ٹھنڈک کے عمل کو یقینی بنا رہے تھے۔ پولیس نے پورے علاقے کو پیلی ٹیپ لگا کے سیل کر دیا تھا۔ چند میڈیا کی گاڑیاں بھی دور کھڑی تھیں، اس بڑی کاروباری تباہی کی لمحہ بلمحہ کوریج کے لیے بےتاب تھیں۔ فجر کی گاڑی جیسے ہی اس گلی میں داخل ہوئی تو اس کا دل ساکت ہوا۔ یہ ایک بھیانک خواب تھا، مگر یہ خواب نہیں تھا۔ اس کی سلطنت، اس کا غرور، اس کی زندگی بھر کی کمائی اس کی آنکھوں کے سامنے ایک سیاہ بدصورت ڈھانچے کی صورت میں کھڑی تھی۔ گاڑی رکی، لیکن فجر چند لمحوں تک بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ اس کا دماغ یہ ماننے سے انکاری تھا کہ جو وہ دیکھ رہی ہے وہ سچ تھا۔ جیسے ہی اسے مینار میں آگ کی خبر ملی، وہ اور ولی فوراً واپس آ گئے تھے۔ اتنی سیکیورٹی کے باوجود اتنا بڑا نقصان! ولی اس سے پہلے گاڑی سے باہر نکل گیا، جبکہ فجر وہیں بیٹھی رہی۔ اس جنگ میں داخل ہونے پر وہ جان گئی تھی کہ اسے ہر طرح کے نقصان کے لیے تیار رہنا ہوگا، مگر اپنی سلطنت کو یوں اپنی آنکھوں کے سامنے جلتے دیکھنا یہ نہایت تکلیف دہ عمل تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر قدم رکھا۔ اس کے قدموں میں جان نہیں تھی۔ وہ روبوٹ کی طرح چلتی ہوئی پولیس ٹیپ کی طرف بڑھی۔ اس کی نظریں جلی ہوئی عمارت پر جمی تھیں۔ وہ جگہ جہاں اس کا دفتر تھا، جہاں سے وہ پورے شہر کا نظارہ کرتی تھی، وہاں اب ایک بڑا سا خلا تھا۔ وہ لابی جہاں اس کا شاہکار شیڈو کوئن سجا تھا، اب ملبے کا ڈھیر تھی۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں، کانوں میں لاکھوں آوازیں گونج رہی تھیں۔ اپنی پہلی مشین خریدنے کی خوشی، اپنے پہلے ملازم کی بھرتی، پہلی کلیکشن کی کامیابی پر تالیوں کی گونج۔ وہ کھڑی رہی اور پھر اس کے گھٹنوں نے جواب دے دیا۔ اس کی ہمت، اس کا حوصلہ، اس کا مضبوط ارادہ، سب کچھ اس جلی ہوئی عمارت کی راکھ میں مل چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے قیمتی لباس پر سڑک کی دھول لگ گئی، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی دنیا لٹ چکی تھی۔ وہ صرف ایک خالی نظر سے اپنی بربادی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں میں ہی جم گئے۔ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ رونے کی سکت بھی چھین گیا تھا۔ وہ نہیں دیکھ پائی کہ رئیس وہاں تھا، وہ ان سے پہلے وہاں موجود تھا۔ اس نے جیسے ہی فجر کو اس حال میں زمین پہ بیٹھے دیکھا، اس کے دل پر جیسے کسی نے گرم سیسا انڈیل دیا۔ اس کے چہرے پر ضبط اور غصے کی لہریں ابھر کر ڈوب گئیں۔ وہ مضبوط قدموں سے چلتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ ہر قدم اٹھاتے ہوئے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کانچ کے ٹکڑوں پہ چل رہا ہو۔ وہ اس کے سامنے پہنچا اور پھر دھیرے سے پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کچھ کہنا چاہا، لیکن الفاظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ اس عورت کو اس طرح ٹوٹا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ فجر نے اپنی خالی نظریں اٹھا کے اسے دیکھا اور پھر اس کی آواز ایک ٹوٹی ہوئی سرگوشی کی طرح نکلی۔ آپ نے کہا تھا میں سلطنت بنا لوں، خطرہ ہوا تو آپ حفاظت کریں گے۔ اس نے پہلی بار شکوہ کیا تھا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، ایک یاد دہانی تھی، ایک ٹوٹے ہوئے اعتماد کی کرچی تھی۔ رئیس نے ضبط سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ دل کی تکلیف اتنی شدید تھی کہ لگا جیسے سانس رک جائے گی۔ وہ کیا جواب دیتا؟ وہ کیسے کہتا کہ وہ ناکام ہو گیا؟ مینار اپنے اندر ابھرتی چیخ کو اس نے ہونٹ بھینچتے روکا۔ قریب ہی ولی ایک پولیس انسپکٹر کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ اس کا چہرہ بھی پریشانی اور تھکاوٹ سے زرد پڑ رہا تھا۔ انسپکٹر اسے بتا رہا تھا، رئیس اورنگزیب ابتدائی تشویش بہت پریشان کن ہے۔ فائر الارم سسٹم کو جان بوجھ کر غیر فعال کیا گیا تھا۔ سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج بھی غائب ہے۔ لگتا ہے کسی نے بہت منصوبہ بندی سے کام کیا ہے۔ کوئی سراغ، کوئی گواہ؟ جانتا تھا کچھ نہیں ملے گا، پھر بھی پوچھا۔ انسپکٹر نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر آہستہ سے کہا، گارڈز کا بیان سب سے اہم ہے۔ ان کے مطابق رات 11 بجے کے قریب محترمہ فجر خود یہاں آئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کوئی فائل لینے آئی ہیں۔ وہ تقریباً 15-20 منٹ اندر رہیں اور پھر چلی گئیں۔ ان کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد چوتھی منزل پر آگ بھڑک اٹھی۔ یہ سن کر ولی کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ خود پہ قابو پاتے اس نے بات جاری رکھی، یہ ناممکن ہے،
میں اور میری مسز رات شہر سے باہر تھے، ایک میٹنگ کے سلسلے میں، ہم ابھی واپس لوٹے ہیں۔ گارڈز انہیں اچھی طرح پہچانتے ہیں اور سبھی کا بیان یہی ہے۔ آگ اب مکمل طور پر بجھ چکی تھی، مگر سب کچھ جل کر کوئلہ ہو گیا تھا۔ فجر کے خواب اور لاکھوں ڈالر کی انوینٹری، سب کچھ راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا۔ جبکہ فجر نے اپنی نظریں دوبارہ اس ڈھانچے پر گاڑ دیں، اس کی آنکھوں میں اب ویرانی کے ساتھ ساتھ ایک سوال بھی تھا، کیوں؟ آخر کیوں؟ تمہیں اٹھنا ہوگا فجر، رئیس کی دھیمی آواز ابھری۔ اس نے مٹھیاں بھینچ رکھی تھیں مگر فجر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی جیسے اس کے وجود میں اب اٹھنے کی ہمت ہی باقی نہیں رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا، اس کا فون بج اٹھا۔ وہ فون کان سے لگاتے اٹھ کھڑا ہوا اور ایک جانب بڑھا۔ مجھے جلتی عمارتوں کی خوشبو بہت پسند ہے، کہو کیسا لگا؟ مینار کی دلکش آواز سنائی دی۔ رئیس کے جبڑے بھنچ گئے۔ تم بزدل ہو، تمہاری عادت ہے ہمیشہ پیٹھ پیچھے چھپ کے وار کرنے کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہ سب کر کے جیت جاؤ گی؟ میری گیمز بہت کمال ہیں، میں جیت جاؤں گی رئیس۔ اس کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی جبکہ رئیس نے ضبط سے آنکھیں میچیں۔ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، فجر کو اس میں مت گھسیٹو۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کے بولا۔ یہ آپشن میں اسے دے چکی ہوں، پوچھ لو اس سے۔ رئیس نے رخ موڑ کر اسے دیکھا جو یوں ہی بیٹھی تھی۔ بس کرو، تم بہت نقصان کر چکی ہو، یہ ڈرٹی گیمز کھیلنا بند کرو۔ وہ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ بولا۔ سرعام کھیل لیتے ہیں، کیا کہتے ہو؟ کاؤنٹ ڈاؤن تو ویسے بھی جاری ہے، گنتی کے چند دن، سال کی آخری رات، ڈارک سٹارز کی لانچ اور تمہارا انت۔ رئیس، لو، میں نے فیئرلی تمہیں بتا دیا، اب تم سے جو ہوتا ہے وہ کر لو۔ چند پل کی خاموشی چھائی رہی اور پھر رئیس کی آواز سنائی دی۔ تم خود آؤ گی، اپنی قبر کے نشان پہ قدم دھرتی۔ مینار کا کہکہا ابھرا۔ دیکھ لیتے ہیں، ویسے اتنا کچھ نقصان نہیں ہوا، ایسے سینکڑوں مینار فیشنز تم راتوں رات کھڑے کر سکتے ہو، دوبارہ بنا لو۔ اس نے فون کاٹ دیا جبکہ رئیس نے پلٹ کر ایک نظر جلی ہوئی عمارت کو دیکھا اور دوسری نظر فجر پہ ڈالی۔ یہ اس کا خواب تھا، اس کی پہچان، اس کی سلطنت، اس کی محنت۔ وہ کیسے برداشت کرے گی؟ وہ اس کی تکلیف سمجھ سکتا تھا مگر اس وقت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ فجر کی تکلیف اسے تکلیف پہنچا رہی تھی اور یہی تو مینار چاہتی تھی کہ وہ تڑپے، سسکے اور گڑ گڑائے۔ وہ اسے جھکا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا، کمرے میں ہلکی پیلی روشنی جل رہی تھی۔ کھڑکی کے پار اندھیروں میں شہر کی روشنیوں کے عکس لرز رہے تھے۔ ہسپتال کے اس پرتعیش سویٹ کے کمرے میں روحی اس وقت اکیلی تھی۔ وہ بستر پہ نیم دراز اپنے پتلے وجود کو کمبل میں لپیٹے ہوئے ہاتھوں میں ایک کامک بک تھامے تھی۔ صفحے پلٹتے وقت اس کی آنکھوں میں بچپنے کی ایک جھلک آتی تھی، جیسے وہ لمحہ بھر کے لیے اپنی بیماری، ہڈیوں کے درد اور کل کے سفر کو بھول گئی ہو۔ اچانک کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے چونک کے سر اٹھایا۔ کتاب اس کی گود میں کھلی رہ گئی۔ دروازہ آہستگی سے چڑچڑاتا ہوا کھلا۔ کمرے کے اندر نیو روشنی میں ایک سراپا ابھرا۔ اسے دیکھتے ہی روحی کی آنکھوں میں اچانک چمک جاگ اٹھی۔ اس کے ہونٹوں پر حیرت بھری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ فجر آپی؟ وہ لمحہ بھر کے لیے خوشی سے دمک اٹھی مگر اگلے ہی پل جیسے کسی اندیکھے خوف نے اس کے دل پر دستک دی۔ اس کی آنکھیں سکڑ گئیں، مسکراہٹ بجھ گئی اور چہرے پر حیرت کے ساتھ ہلکی الجھن اتر آئی۔ اس کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ آپ فجر نہیں ہیں؟ دروازے پر کھڑی عورت کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیلی۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، ہیلو برڈ۔ یہ آواز نرمی میں لپٹی ہوئی مگر اندر کہیں بجلی کسی کاٹ لیے ہوئے تھی۔ روحی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ ساکت ہو گئی۔ دروازے کی دہلیز پر کھڑی وہ عورت اب دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کی ایڑیوں کی چاپ کمرے میں عجیب سا جادو گول رہی تھی، جیسے ہر قدم کے ساتھ ہوا بھاری ہوتی جا رہی ہو۔ جاری ہے۔ سو میرے عزیز لسنرز، ابھی تک رائٹر نے جتنا بھی لکھا تھا میں نے سارا آپ کو سنا دیا ہے۔ اب جو اگلی قسط آنی ہے وہ اس کے لاسٹ ایپیسوڈ کا فائنل پارٹ ہوگا، جو کہ اکارڈنگ ٹو رائٹر بہت لینتھی ہوگا۔
پھر وہ جتنے بھی پارٹس میں بنے گا اسی طرح آپ کو دیتی جاؤں گی. اب آتے ہیں کہ وہ ایکچولی میں کب آئے گا. اوبیسلی جب مجھے پتہ ہوتا تھا، جو ڈیٹس پتہ ہوتی تھیں وہ میں آپ کو ساتھ کے ساتھ بتاتی رہی ہوں. اب یہ جو لاسٹ پارٹ کب آئے گا وہ میں رائٹر کے الفاظ میں ہی آپ کو بتا دیتی ہوں. اگر تو آپ اسکرین پر ریڈ کر رہے ہیں تو ایک لاسٹ نوٹ لکھا ہوا ہے جو رائٹر نے خود لکھا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں. اوکے. اہم نوٹ: اگلی قسط آخری ہے اور کافی طویل قسط ہے. آپ کو انتظار کرنا ہوگا. اسے مہینہ بھی لگ سکتا ہے، 1.5 بھی اور 2 بھی. انسٹاگرام پر آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کر دیا جائے گا. اگلی قسط کے ساتھ عنکبوت کا سفر ختم ہو جائے گا اور مجھے امید ہے آپ آخری قسط کا انتظار کر لیں گے. سو میرے عزیز لسنرز، یہ تھی جی لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں اپڈیٹ. بیکاز اوبیسلی مجھے پتہ ہے آپ کو ناول اتنا پسند آ رہا ہے، سیم مجھے بھی، تو انتظار تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. بٹ اوبیسلی اتنا اچھا شاہکار ناول ہے تو ہم اس کے لیے انتظار تو کر ہی سکتے ہیں. یہ بالکل وہی والی بات ہو گئی جیسے دشت وحشت اتنا انٹرسٹنگ ناول تھا، آپ نے 7 سال سنا، لیکن اس کے لاسٹ ایپیسوڈ کا ایک طویل عرصہ ہمیں انتظار کرنا پڑا تھا. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے شدت ناول ہم نے ساتھ کے ساتھ پڑھا، آپ سب کو بہت پسند آیا، پھر اس کا بھی ہمیں ایک لمبا عرصہ انتظار کرنا پڑا. لیکن اگر میں عنکبوت کی بات کرتی ہوں تو اس کا ایک لمبا عرصہ نہیں انتظار کرنا پڑے گا. مجھے لگتا ہے ودن 2 months رائٹر اس کا فائنل پارٹ دے دیں گی، اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے دیں. 2 months انہوں نے اس لیے مینشن کیے ہیں کہ پھر لوگ بہت بے صبرے ہو جائیں گے. اگر وہ 15 دن کہیں گی، 1 مہینہ کہیں گی پھر، اور اگر وہ تھوڑا بہت لیٹ ہو جائے گا 2-4 دن، تو پھر عوام، آپ کو پتہ ہے نا، بہت بے صبری ہوتی ہے. اس لیے انہوں نے ایک زیادہ کا مارجن آپ کو 2 مہینے کہہ کر، مجھے پورا یقین ہے وہ 2 مہینے سے پہلے دے دیں گے. اور ناول کا فیڈ بیک آپ نے ضرور دینا ہے. آپ کو کیسا لگا؟ اگر آپ نے یہاں تک مجھے سنا ہے دیٹ مینز یو آر ڈیفینیٹلی لائکنگ دس ناول. اور اگر یہاں تک آپ نے مجھے سنا ہے اس کا مطلب مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اس کے لاسٹ ایپیسوڈ کو بھی آپ میری ہی آواز میں سننا پسند کریں گے، انتظار کریں گے. جیسے ہی ناول آئے گا میں ساتھ کے ساتھ آپ کو سنایا کروں گی. اور اگر میری آواز میں سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو پھر چینل سبسکرائب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ Do subscribe it right now because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.